अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय साल इकबाल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा, ये ऑलमोस्ट मैं 2 वीक्स के बाद नेक्स्ट एपिसोड दे रही हूँ, लेकिन आप लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते ना, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। अब मैंने दोबारा आप लोगों की फरमाइश पे दोबारा से कंटिन्यू किया है। प्लीज़ इस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें, अपना प्यार दें इस एपिसोड को, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जल्दी दूँ, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप कितने लाइक कमेंट्स करते हैं और कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो को, तभी फिर नेक्स्ट एपिसोड आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। तभी ठीक है। जहांगीर अपना कोट उतार कर हया को पहनाते हुए पूछता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आज कोई ख़ास काम नहीं था तो मैंने सोचा आपको याद कर लेती हूँ। हया जहांगीर के चेहरे को देखते हुए हंसते हुए कहती है, मतलब जब तुम फ्री होगी तो मेरे लिए वक्त निकालोगी? जहांगीर मुंह बनाते हुए कहता है, जी देखिए ना, आपको याद करने के लिए भी मुझे वक्त निकालना पड़ता है। आप कितने अजीज़ हैं मुझे। हया जहांगीर के सीने से लपेटते हुए हंसते हुए कहती है, मस्के अच्छे मार लेती हो बेगम। जहांगीर हया की कमर के गिर्द अपनी बाजों का हिसार बांधते हुए वो भी हंसते हुए कहता है, अच्छा सुने। हया झट से दूर होकर जहांगीर के चेहरे को देखते हुए कहती है, कहीं कहीं मैं सुन रहा हूँ। जहांगीर हया की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से उसके लबों पर फेरते हुए कहता है, आप सुन नहीं रहे, आप कहीं और देख रहे हैं, और कुछ करने के चक्करों में भी हैं आप। हया जहांगीर की नज़रें अपने होठों पर महसूस करते हुए इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, कितने अच्छे से समझने लग गई हो तुम मुझे मेरी जान। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तो फिर अंदर चलें, मुझे यहाँ करने में शर्म आएगी। जहांगीर शरारत से भरे हुए लहजे में कहते हुए हया की गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए इसकी गर्दन पर अपने लब रख देता है। जहांगीर शर्म करें, आप अब आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब भी आपने अपनी गंदी हरकतें नहीं छोड़ी हैं। हया जहांगीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए इनकी आंखों में देखते हुए बोली, बूढ़ी होगी तुम, तुम्हारा खानदान, मैं क्यों बूढ़ा होने लगा भला? जहांगीर हया के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए मुंह फुलाते हुए कहता है, पता चल रहा है कौन बूढ़ा है और कौन जवान। शर्म कर लें अब आप। हया जहांगीर से दूर होते हुए वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, जी नहीं डार्लिंग, वो तुमने सुना नहीं है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि इसका दिल हमेशा जवान रहता है, और इंसान को दिल से जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। जहांगीर फिर कुर्सी खींचकर इस पर बैठते हुए कहता है, बोल लें, जो दिल में आ रहा है वो बोलने पर और सोचने पर टैक्स थोड़ी है। हया कॉफ़ी का कप उठाकर लबों से लगाते हुए कहती है, खबरदार जो तुमने मेरे सामने कॉफ़ी पी, अगर मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा तो फिर कुछ और भी नहीं लगेगा। क्या आपने खाना पीना क्या मैं अब खाना पीना छोड़ दूं और सारा दिन आपको किस करती रहूं, ये चाहते हैं आप? हया जहांगीर के हाथ से कॉफ़ी का कप छीनने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, हाँ, अगर मुझे मुंह नहीं लगाओगी तो मैं किसी और चीज़ को भी तुम्हारे लबों तक पहुंचने नहीं दूंगा। अजीब गुंडा करती है। आपने मेरे साथ देख लें, काफ़ी मुझे दे दें और मुझे तंग मत करें। आपके इंतज़ार में दोपहर से भूखी बैठी हूँ और अब आकर मुझे तंग कर रहे हैं। हया मुंह बनाते हुए कुर्सी से पुश टिकाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है। तुमने खाना नहीं खाया? जहांगीर कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए हया से पूछता है। लहजे में साफ फिक्र झलक रही थी, जो हया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रही थी, पर वह खुद को कंपोज किए हुए गंदा सा मुंह बनाकर जहांगीर को देखती है। जवाबन कुछ कहती नहीं है। यार, कितनी दफ़ा कहा है, इंतज़ार मत किया करो, जब भूख लगे खाना खा लिया करो। जहांगीर उठ खड़ा होकर हया का हाथ पकड़कर इसे खड़ा करते हुए कहता है, लड़ाई और ज़बरदस्ती मत किया करें आप मेरे साथ। हया नंगे पाँव घास पर खड़ी होते हुए कहती है, और तुम शराफत से जूती पहन लिया करो, इन पैरों में दुनिया जहाँ की जूतियाँ ला कर दे दी हैं मैंने तुम्हें, मजाल है घर में कोई पहन लो। जहांगीर हया को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, मुझे नंगे पैर ठंडे फर्श पर फिरना अच्छा लगता है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी बीवी नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलती है। जहांगीर हया के मुंह की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, गुस्सा नहीं करते हैं। हया जहांगीर के गालों को खींचते हुए कहती है, तुम्हारे पैर काट दूंगा मैं, अगर अब नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलती हुई दिखाई दी। जहांगीर हवेली में अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आप मुझे ये धमकियाँ कहीं सालों से दे रहे हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे किसी भी मामले में। हया फखरिया अंदाज में जहांगीर के गाल पर किस करते हुए कहती है, और अगर मैंने कभी कर दिया तो? जहांगीर हवेली में दाखिल होकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, तो मैं आपको इस बार सच में छोड़कर चली जाऊंगी।
حیا مسلسل جہانگیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے ایک بات پر چھوڑ دو گی؟ جہانگیر حیا کے لیے لات سے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے، جی ہاں، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ آپ اگر کچھ بھی چھپایا تو میں چلی جاؤں گی اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤں گی۔ حیا جہانگیر کو دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے، اچھا بس بس میری جان، اتنی پولیس گری کافی تھی، اب ٹھنڈی ہو جاؤ، یہ لو پانی پیو۔ جہانگیر حیا کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہتا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، اور اگر آپ ابھی بار کچھ بھی کیا آپ نے۔ حیا چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے ہوئے جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کھانا کھا لو، مجھے بعد میں گھور لینا، بیوی کم گورو مشین زیادہ لگ رہی ہو، بار بار مجھ جیسے ڈیول کو ڈراتی رہتی ہو۔ جہانگیر حیا کے لیے کھانے کا بول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، کھاؤ چلو شاباش۔ جہانگیر حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اللہ میری کمر۔ ہیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے پر نہیں اٹھ پاتی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ ہیر اپنی آنکھیں کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے دروازے اور دیوار کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم کڈنیپ ہو گئی ہو۔ ہیر کے بالکل پیچھے آ کے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا وجدان لیپ ٹاپ پر آج کی نیوز اپنے ایکسیڈنٹ کی خبر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا میں کڈنیپ ہو گئی ہوں؟ سچ میں؟ اگر ہیر گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی گردن بھی موڑی نہیں جا رہی تھی۔ جی ہاں، سچ میں۔ وجدان کی نظریں بھی ابھی بھی لیپ ٹاپ پر ہی تھی، وہ اس کی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو ریکارڈز کرنے والے کیمرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھو، کڈنیپ بھیا ایسے نہیں کرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو کڈنیپ نہیں کرتے۔ ہیر اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پر ڈھیلی گرفت سے وہ باندھا ہوا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو ہی تو کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا شوق لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے کا؟ وجدان ہیر کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا لیکن وہ لیپ ٹاپ میں ہی رہا تھا۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ مجھے، کڈنیپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب کی بار ہیر کی بات پر وجدان کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ کیوں؟ وجدان ہیر کے پشت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ میں لڑکی نہیں، مصیبت ہوں، پوری کی پوری۔ مجھے اپنے پاس رکھنا مطلب اپنی زندگی حساب کروانا۔ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، جانے دے مجھے، چھوڑ دے مجھے پلیز۔ ہیر کی بات سن کر وجدان لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں سے ہٹا کر سائڈ کر رکھتا ہے اور صوفے سے اچھے سے اپنی پشت ٹکائے ہوئے وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کے صرف شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی اور شروع کے بٹن کھولے ہوئے تھے، پر اب یہ ناممکن ہے، میری نیت خراب ہو گئی ہے تم پر۔ وجدان گردن موڑ کر ہیر کا ایکسپریشن دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کریں گے اب آپ؟ ہیر ڈرتے ہوئے اپنی گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھنے کی ایک اور کوشش کرتی ہے۔ نکاح؟ وجدان اپنی ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیوار کو گھورنے لگ جاتی ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ شراب کی ساری بوتلیں آج ہی کی ہیں کیا جو آپ بکواس کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ تو کھولو، تمہارا سارا نشہ بھی اتارتی ہوں۔ تمہارے سر سے منہ دیکھا ہے اپنا آیا بڑا مجھ سے شادی کرنے والا؟ ہیر غصے میں دھمکی بھی دیتی ہے اور خود ہی منہ پھلا کر کرسی کی پشت ٹکا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہیر کی باتوں پر وجدان کا کہکہاوا میں بلند آواز پر لگتا ہے۔ اس میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے خود کو ہنسنے سے روکا تھا۔ اس نے آج پہلی بار ہیر کو باتیں زیادہ کم روتے ہوئے دیکھا تھا۔ منہ تو تم نے بھی نہیں دیکھا ہے میرا اب تک، شاید دیکھ لو تو تم بھی انکار کر نہ پاؤ۔ وجدان صوفے سے اٹھنے کے لیے اپنی پشت ہٹا کر تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا آوارہ لڑکوں کو منہ دیکھنے کا۔ ہیر اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، ہائے ایسے مت کہو، میرا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد یقیناً تم خود کو مجھ سے دور نہیں رکھ پاؤ گی۔ وجدان صوفے سے اٹھ کر ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے، کیا سچ میں آپ اتنے حسین ہیں؟ ہیر تجسس سے پوچھتی ہے، کوئی شک ہے تمہیں؟ وجدان ہیر کے پیچھے پر کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو کر رک کر کہتا ہے، شک تو ہوگا ہی، میں نے کون سا دیکھا ہے آپ کو؟ ہیر نارمل سی ہی ہوئی تھی ہو کر واپس سے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتی ہے، ویسے ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں کیوں مجھے کڈنیپ ہو کر بڑا مزہ آ رہا ہے، میرے بچپن کا شوق ہے کڈنیپ ہونے کا۔ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے، اور یقیناً ایک ہینسم نوجوان کڈنیپر سے شادی کرنے کا بھی سپنا ہوگا۔ وجدان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی رسیوں کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ہے تو، آپ کو کیسے پتا؟ ہیر اپنی رسی کھلتی ہوئی محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے بچپن سے کڈنیپ کرنے کی کوشش
मेरे लोगों ने की है, लेकिन आपको पता है मेरे बाबा ने आज तक मुझे किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने दिया और आज के बाद मैं नहीं लगाने दूंगा। मर्दान अटल लहजे में कहता है और कहकर खड़ा ही हो रहा था कि हीर बोलते हुए उठ खड़ी होती है। मैं आपके पास रहूंगी तब की बात है ना। हीर कुर्सी से उठती है और एक जोरदार लात कुर्सी को मारते हुए अपनी पैंट में लगी हुई गन को हाथ मारकर ढूंढने लगती है, लेकिन वो जैसे ही पलटती है वजदान को देखकर इसके हाथ और वो खुद इसी पल में रुक जाती है। हेलो वाइफी, वजदान एक हाथ पैंट की जेब में डालते हुए दूसरे हाथ में हीर की गन जो इसी की थी इसे पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहता है, आप यहाँ?" हीर हैरान कुन नज़रों से देखते हुए कहती है, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने। वजदान हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, आप तो मर गए थे ना, फिर मेरे सामने कैसे? हीर फटी हुई आंखों से वजदान को अपने करीब आते हुए देखती है, देखते हुए पूछती है, तुम भी मेरे मरने की ख्वाहिशमंद हो? वजदान हीर से 2 कदम रुक कर सर झुकाकर कहता है, आपने मुझे किडनैप किया? क्यों? हीर अपने सर पर काबू पाए वजदान के चेहरे को देखती है, सख्त लहजे में पूछती है, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर दूर जा रही थी। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं आई ही आपकी ज़िंदगी में आपसे दूर जाने के लिए थी। हीर वजदान की आंखों में देखने से ना पहले डरती थी ना अब, और वो उसके हाथ से गन देखकर डर रही थी, क्योंकि वो वजदान को इतना तो जान गई थी कि वजदान इसे जानबूझकर कभी तकलीफ नहीं देगा। वजदान हीर की बहादुरी पर इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। हंस क्यों रहे हैं? हीर बेयकीनी से पूछते इसके हंसने की वजह समझ नहीं आ रही थी। तुम्हारी आंखें सुरमई रंग की हैं। मैंने इतनी दफ़ा इनमें झांक कर देखा है, पर कभी इनमें इनका असल रंग नहीं देख देख पाया। वजदान ने अपने आप पर हंसते हुए कहा, पागल हो गए हैं वजदान, क्या बातें कर रहे हैं? हीर इसकी बात का मतलब ना समझते हुए गर्दन मोड़कर अपने आप को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखती है, जहाँ आज तक इसकी नज़र लाइट ब्राउन कलर के लेंस की जगह इसकी अपनी गहरी सुरमई आंखें दूर से चमक रही थी। ये रंग भी जचता है तुम्हारी आंखों में। वजदान हीर को देखते हुए अब भी मुस्कुरा रहा था। अब मुझे जान गए? हीर वजदान की तरफ गुस्से में एक कदम बढ़ाते हुए कहती है, कब से? वजदान भी हीर के करीब एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर क्या इरादा है? हीर दो टुक लहजे में कहती है, किस बारे में? वजदान जवाबन सवाल करता है, मुझे मारने के बारे में। आप झूठों को माफ़ नहीं करते हैं। हीर इसकी आंखों में देखते हुए इसे याद करवाती है, तुम्हें सब माफ़ है। वजदान गन जमीन पर फेंकते हुए कंधे उचकाए कहता है और कहकर पलट जाता है, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको ये जानकर कि मैंने आपसे झूठ बोला है? हीर जो वजदान की बातों पर हद से ज़्यादा हैरान की हो रही थी। हम्म वजदान सोफे पर बैठते हुए कहता है, मतलब अब आप खुद से मुझे वापस आने की इजाज़त दे रहे हैं? हीर वजदान को बिठा देकर बड़ी बड़ी आंखें किए इसकी तरफ बढ़ने लगती है। नहीं, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे रहा हूँ और ना ही तुम्हें दूर जाने की कभी भी इजाज़त दूंगा। मर्दान सोफे पर चौड़ा होकर बैठते हुए कहता है, तो क्या चाहते हैं? हीर बेजारी जाहिर करते हुए पूछती है, तुम्हारे बाप से बदला। मर्दान हीर के चेहरे को देखते हुए दो टोक अंदाज में बोल देता है। मर्दान हीर गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए कहती है, गुस्सा मत करो मेरी जान, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप से बदले में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मर्दान वापस खड़े होकर हीर की तरफ आता है, पर अपने नुकसान की तलाफी ज़रूर करवाऊंगा। तुम्हारे बाप से। वजदान हीर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होकर इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे बाबा तक जाने की ज़रूरत नहीं है वजदान। हीर अपने गुस्से को जब्त करते हुए अटल लहजे में कहती है, इनमें मैं इन तक नहीं गया हूँ, वो मुझ तक आए हैं। पहले इन्होंने मेरा नुकसान किया है, अब बाकी का बचा कुचा तुम कर रही हो। वजदान सख्त लहजे में अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है, मेरे बाबा जानबूझकर किसी नुकसान नहीं करते, कभी गलती आप ही होगी जिसकी सज़ा आपको मिली है। डेविल ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हीर अपने बाप की हमायत करते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है? सच में? आज तक मतलब तुमने कभी अपने बाप का असल रूप देखा ही नहीं है। मिर्जान हीर के बाजुओं को पकड़े हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, छोड़े मुझे। हीर जोर से वरसान के बाजुओं से झटकती है, जिससे इसकी टांगों में दर्द होने लगता है। वरसान अपना दर्द अपनी मुट्ठियों में कैद कर लेता है, पर हीर को अब भी जाहिर नहीं करता। मैंने अपने बाबा का हर रूप देखा है वरदान, इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ मेरे बाबा गलत नहीं है। जो आपके साथ हुआ है इसका मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन यकीनन इसके हकदार आप होंगे। हीर वरसान के सीने पर हाथ रखकर इसे जोर से धक्का देते हुए कहती है, तुम मुझे गलत ठहरा रही हो। वजदान हीर को गुस्से में घूरते हुए पूछता है,
اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی، اس کے باتوں پر سوال اٹھانے کی ہمت سوائے ہیر کے آج تک کسی نے نہیں کی تھی، کیونکہ کسی کو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وجدان نے ہیر خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے یہ تمہاری باتیں تمہارے اپنے باپ کے لیے طرفداری مجھے تم پر قیامت بن کر نازل کرے۔ وجدان دوبارہ ہیر کو بازوں سے پکڑے ہوئے اپنے قریب کرتا ہے۔ قیامت بن کر آپ پہلے ہی مجھ پر نازل ہو چکی ہیں، اور اب کچھ اور رہ گیا ہے تو شکر ہے خدا کا میرا نکاح آپ سے نہیں ہوا تھا۔ ہیر اپنی بازوں کو چھڑواتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ ہیر، میں پہلے ہی بہت مشکل سے تمہارے دیے ہوئے دھوکے کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسی باتیں کر کے مجھے مزید تیش میں مبتلا مت کرو۔ وجدان اپنے غصے پر ہاتھ رکھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے درد کو کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہے، پر اب کی بار درد برداشت کرنا ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وجدان کے چہرے پر درد کے تاثرات اب صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہیر وجدان کے چہرے پر بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے اس کا غصہ بھی فکر بھی بدل جاتا ہے۔ وجدان کیا ہوا؟ ہیر وجدان کو بازوں سے پکڑتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وجدان ہیر کا بازو چٹکتے ہوئے کہتا ہے، تم جانا چاہتی ہو نا مجھ سے دور؟ میں نے میں دروازوں کو بند نہیں کیا ہے تمہارے لیے ہیر، تم جا سکتی ہو۔ وجدان سیدھا کھڑا ہو کر ہیر کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کے بازوں سے تیز خون تیزی سے بہنے لگ جاتا ہے، اس کے بازوں کے ٹانکے کھل چکے تھے۔ ہیر وجدان کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے، جہاں سے خون پانی کی طرح بہہ کر فرش کو لال کر جاتا ہے۔ وجدان آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ ہیر وجدان کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑنے والی ہوتی ہے کہ وجدان اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اگر ایک قدم اور میرے پاس آئی تو یاد رکھنا ہیر، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، نہ آج نہ کل اور نہ کبھی بھی۔ میری طرف سوچ سمجھ کر قدم بڑھاؤ، یا تو میں پھر تمہارا باپ یا پھر تمہارا باپ۔ وجدان اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنا درد برداشت کر رہا تھا۔ اگر تم مجھ پر اپنے بابا کو ترجیح دو گی تو میری یہ بات کان کھول کر سن لو، محبت تم سے میں بے پناہ کرتا ہوں، ہر حد سے زیادہ، ہر شدت سے زیادہ محبت کر بیٹھا ہوں تم سے۔ اگر مجھے چنو گی تو محبت سے عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اور اگر ڈیول کو چنو گی تو انتقام میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم ایک بار مجھے دھوکہ دے چکی ہو اور میں اسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب کی بار کیے ہوئے تمہارے فیصلے پر میں اپنا اگلا قدم اٹھاؤں گا، پر تمہیں میں اپنا ہر حال میں ہر قیمت پر بنا کر رکھوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا لیکن اس رد عمل میرا ہوگا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، موت کا فرشتہ بن کر نازل ہوں گا تمہارے ڈیول پر۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچ کر اپنا فیصلہ لینا۔ ہیر جہانگیر عالم وجدان ہیر کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ دوں گی؟ ہیر نڈر بنے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ابھی آپ نے کیا کہا؟ ہیر جہانگیر عالم میں اٹلی کے ڈیول کی بیٹی ہوں، میرا وجود ان سے ہے، آپ سے نہیں ہے۔ آپ جیسے شخص جو میرے بابا کے دشمن ہے، ان کا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتی ہوں۔ آپ جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ کی محبت میں کی گہرائی کا تو مجھے نہیں پتا، پر میں اپنے ڈیول سے بے حد محبت کرتی ہوں، ان کی خاطر جان دے سکتی ہوں، پر ان کے دشمن کو اپنا نہیں بنا سکتی ہوں۔ ہمت ہے تو مجھے آپ اپنا بنا کر دکھائیں، دیکھیں مجھے محبت ہوتی ہے یا مزید نفرت۔ ہیر وجدان کے سینے پر انگلی رکھ کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہتی ہے، تم چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ وجدان ہیر کے گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، دیکھنا چاہتی ہوں آپ محبت کے دعوے کرنے والے مرد ہیں یا کسی سے سچ میں محبت کر کے اپنا بنانے والے۔ میں نے تمہیں اپنا بنایا تھا تتلی، بٹ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، اور ایک مرد اپنے من پسند شخص کے دھوکے میں کتنا برا اور ہو سکتا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ مجھے اندازہ ہے مانسٹر، کیونکہ یہ بات صرف مرد کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہر محبت کرنے والا شخص دھوکے کے بعد گھائل شیر بن جاتا ہے۔ مانسٹر تو آپ پہلے ہی ہیں، اس دھوکے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عادت ہونی چاہیے درد دینے کے ساتھ ساتھ درد سہنے کی بھی۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے ہوئے دروازے کی طرف الٹے قدم بڑھانے لگتی ہے۔ آپ کی میری کہانی اب یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب اگر آپ میری زندگی میں شامل ہوئے تو یاد رکھنا حقیقت میں کون ہوں یہ جان جائیں گے آپ۔ ڈیول کے ساتھ ساتھ مانسٹر کے روپ میں سے آگاہ ہو چکی ہوں۔ اب چوٹ کے بدلے آنسو نہیں، برابر کی چوٹ ملے گی آپ کو، سوچ لیں آپ۔ خدا حافظ مسٹر ہسبینڈ۔ ہیر مسکراتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر دروازہ کھول کر فل ایٹیٹیوڈ میں لمبے لمبے ڈاگ پڑتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگتی ہے۔ وجدان بھی اپنے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ نک کہاں ہوگا؟ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہوگا؟ ہیر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے،
ट्रेनिंग हॉल में है। हीर वजदान हीर को देखते हुए से हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते से पर इशारा करते हुए कहता है, पता है मुझे ज़्यादा दादा अबू बनने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरे। हीर गंदा समूह बनाते हुए पैर पटकते हुए कहती है और हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। अब्बू तो मैं बनूंगा और वो भी तुम्हारे बच्चों का, बस देखती जाओ तितली। वजदान हीर को हाल में जाता हुआ देखकर खुद भी वापस कमरे में जाता है और जहाँ इसका फ़ोन बज रहा होता है, हेलो। वजदान फ़ोन कान से लगाते हुए पूछता है, डिटेल्स मिल गई हैं डायमंड्स की भी और माइन की भी। फ़ोन की दूसरी तरफ मैथ्यू अपने ऑफिस में खड़े हुए हाथ में आईपैड पर डिटेल्स देखते हुए कहता है, तो अब जंग की शुरुआत सामने से करेंगे। डिटेल्स मुझे भेजो, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हें, वजदान हुक्माना अंदाज में कहते हुए कॉल बंद कर देता है। फिर गुस्से में लंबे लंबे दाग भरती हुई ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है, लिटिल मॉन्स्टर एक शोरदार हीर को देखते हुए धाड़ लगाता है। पर अब की बार हीर ना नजरें झुकाती है और ना ही अपने कदम पीछे करती है। हीर लिटिल मॉन्स्टर की आंखों में गुस्से से देखते हुए हाल में दबे दबे कदम बढ़ाती है। अंदर मौजूद लोग हीर की बहादुरी देखते हुए इसको हैरान को नजरों से देखने लग जाते हैं। हीर जोर से दरवाजे को खोलती है। अंदर निक को कुर्सी पर बंधा हुआ देखकर हीर मजीद तैश में आ जाती है। हीर निक से नजरें हटाकर वहां मौजूद लोगों को देखती है और निक के सामने बैठे हुए सिकंदर को, जिसकी मरहम पट्टी कर रहा था। हीर लंबे लंबे दाग भरती हुई सिकंदर के पास जाती है और इसके हाथ से फर्स्ट एड बुक पकड़कर जोर से जमीन पर फेंक कर मारती है। अगर दर्द देने के बाद मरहम भी लगाना होता है तो दर्द देने की जहमत मत किया करें। हीर सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहती है। जवाबन सिकंदर खामोश रहता है और हीर को एक नज़र देखने के बाद वो अपनी नसें झुका लेता है। चलो। हीर निक का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बाहर लेकर जा रही होती है कि सिकंदर हीर का हाथ पकड़कर इसके हाथ से निकलकर इसका हाथ छुड़वा देता है। हाथ मत लगाओ गैरमर्द को। सिकंदर हीर का हाथ पकड़े हुए इसकी गहरी सुरमई आंखों में देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहता है, गैरमर्द आप भी हैं मेरे लिए, तो आप भी मुझे हाथ मत लगाएं। हीर अपना हाथ गुस्से में छुड़वाते हुए कहती है, मैं गैर नहीं हूँ, भाई हूँ तुम्हारा। सिकंदर हीर का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़कर हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई भाई है ना ही मुझे आप जैसा भाई चाहिए। खुदा का शुक्र है कि मेरा कोई भाई नहीं है, वरना मुझे सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ महसूस होता आपको भाई भी कहने में। हीर सिकंदर की आंखों में देखते हुए अपनी बाजू छुड़वाते हुए कहती है। हीर सिकंदर के छुड़वाए हुए हाथ पर अपनी खाली हाथों की तरफ देखने लग जाता है। किसी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि इस शख्स के काबिल हैं भी या नहीं। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्करों में किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। हीर सिकंदर की झुकी हुई पलकों की तरफ देखते हुए कहती है। चलो। हीर दोबारा निक का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ हॉल से बाहर लेकर जाती है। वो लोग जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हैं, निक बेहोशी की गुनूदगी में की वजह से लड़खड़ाने लग जाता है। पर हीर इसे थाम लेती है। बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, हम गाड़ी तक पहुंचने वाले हैं। हीर निक के चेहरे पर हाथ रखकर फिक्रमंदी से कहती है, तुम ठीक हो? निक बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, गिरने नहीं दूंगी तुम्हें। हीर निक के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है। शुक्रिया। निक कहते हुए हीर के हाथ में अपना हाथ रखने लगता है, पर रुक जाता है। इसकी नज़र दूसरी मंजिल पर खून से तर हाथ लिए हुए रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे हुए वजदान पर पड़ती है। वजदान की नज़रें मुसलसल हीर पर टिकी हुई थी। वो इसे इस नज़र से नहीं हटा पा रहा था। उससे पहले वो आखिरी बार देख रहा हो। वजदान इसे दिल भर कर देखकर इसकी एक एक हरकत अपने दिलो दिमाग में उतार रहा था। हीर निक की नज़र ऊपर देखते हुए खुद भी वो नज़र उठाकर वजदान को देखती है, जो इसके देखते ही गहरी सांस लेने लगता है। हीर वजदान को देखती है और दो पल के लिए वो भी इसे देखती रह जाती है। इसके बाजों से अब भी बहता हुआ खून, जिससे हीर को फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन वजदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हीर गहरी सांस लेते हुए खुद से निक का हाथ थाम कर इसे सहारा देते हुए इसे मेंशन से बाहर निकाल कर जाती है। मेंशन से बाहर निकलते ही रोड से वो कैब निक करवाए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। कैब बुक करवाए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर प्राइवेट जेट का इंतज़ार कर रहा था। हीर के जाते ही सिकंदर भी हॉल रूम से बाहर निकल कर आता है। आते ही इसकी नज़र वजदान पर और इसकी बाजों से निकलते खून पर पड़ती है, जो रेलिंग के टपकते हुए नीचे फर्श पर आकर गिर रहा था। सिकंदर एक नज़र बाहर की तरफ देखते हुए दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागते हुए जाता है और वजदान को बाजों से पकड़कर वो कमरे में लेकर जाता है। तुझे मैंने कहा था, इस पर जोर मत देना, टांके खुल जाएंगे। सिकंदर वजदान को सोफे पर धक्का देकर बिठाता हुआ कहता है। वजदान के लोगों पर चुप लग गई थी। वो आंखें बंद किए सोफे पर बुश टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिकंदर रूम में बैठ के साइड टेबल से फर्स्ट एड किट निकाल कर लाता है और वरसान की शर्ट बाजुओं की कैंची से काट कर वो उसके जख्मों को साफ करने लगता है। तुमने छोड़ दिया है इसे, जाने दिया, मुझे लगा मोहब्बत करते हो इसे।
مرجان کے پرانے ٹانکے جو اس کے زخم میں اٹکے ہوئے تھے انہیں نکالتے ہوئے بنا کسی ایکسپریشن کے پوچھتا ہے، محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ مرجان اپنی آنکھیں کھول کر گردن موڑ کر سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو آزاد کیوں کیا؟ مرجان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب کی بار پوچھتا ہے، پھر سے قید کرنے کے لیے۔ مرجان اسی پل سکندر کے بعد سے ہوتے ہوئے وہ بول پڑتا ہے، چھوڑ دیا ہے اسے تو چھوڑ دے، تو درندہ ہے، جانور ہے، کسی معصوم کی زندگی کے ساتھ مت کھیل۔ سکندر اٹل انداز میں دوبارہ مرجان کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، جو میری زندگی کے ساتھ کھیلے گا میں اس کی زندگی چھین لوں گا، تو ظلم کرے گا اس کے ساتھ میں برباد ہو جائے گی۔ مرجان کے بازوؤں کی پٹی باندھتے ہوئے کہتا ہے، بربادی مقدر ہے، اس کا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ زندگی عزیز تھی تو اسے مجھ سے دور رہنا چاہیے تھا، نظر جھکا کر رکھنی چاہیے تھی اسے۔ مرجان سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کر اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ مرجان بائیں ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلی بار زندگی میں مجھے کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا ہے۔ مرجان پٹی مکمل ہوتے ہی وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اب اسے برباد کرنا فرض بنتا ہے میرا، اور وہ برباد ہو گئی تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ برباد ہوں گے۔ مرجان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شرٹ اتارتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی برباد ہوگا جس کی بربادی کی داستان میں اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے لیے تب سے بے چین ہوں۔ مرجان شرٹ زمین پر پھینک کر شیشے کے قریب آ کر اپنے دائیں ہاتھ خود سے تر دائیں ہاتھ سے اپنے سینے پر لگی ہوئی پرانی گولیوں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے، مزید بدتر مت۔ سکندر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تک تو نہیں بنا تھا لیکن اب بنوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ نفرت ہے مجھ سے، اب اسے اپنے عشق میں دیوانہ نہ کر چھوڑا تو میرا نام بھی وجدان ایمان نہیں۔ مرجان غصے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں مارنے لگتا ہے کہ سکندر آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ روک دوں گا اگر حد سے زیادہ میری بہن کو تکلیف دی وجدان۔ سکندر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت انداز میں بولا، تو جانتا ہے میں کسی کو کسی کے صبر سے بڑھ کر کبھی نہیں آزماتا ہوں، پر اسے آزماؤں گا، تکلیف بھی دوں گا اور ہر حد سے زیادہ بھی محبت کروں گا۔ وجدان اپنا ہاتھ سکندر کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتا ہے، بہن ہے وہ میری۔ سکندر کہہ ہی رہا تھا کہ وجدان بول پڑتا ہے، ہونے والی اور ہو چکی بیوی ہے وہ میری۔ وجدان سکندر کو کراس کر رہا تھا کہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بیوی بنا لے اسے، اگر نہیں چاہتا میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ وقت پر اپنا بنا لے اسے، کیونکہ اگر میرے اندر کا بھائی جاگ گیا نا، شاید وہ مصیبت کھڑی کر دے تیرے لیے۔ سکندر اسے وارن کرتے ہوئے کہتا ہے، اسے صرف بیوی ہی نہیں اپنے دل کی ملکہ بھی بناؤں گا، بس اب کی بار وہ مان جائے۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے ڈرا کر اسے اپنا بنایا تھا، سوچا تھا کہ اب وہ میری ہی ہے، وہ پر پڑھنے کتنی تیز نکلی، پدی کتنی تیز نکلی، تجھ جیسے مونسٹر کو بے وقوف بنا کر چلی گئی۔ وجدان الماری کی طرف بڑھ کر اپنے لیے دوسرے کپڑے نکالتے ہوئے کہتا ہے، تیز تو کافی ہے۔ سکندر ابھی کچھ دیر پہلے سے کے واقعے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تیری بہن جو ہے نہ تو سدھرا ہوا ہے، نہ وہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہو، میری ناک میں دم کرنے والے۔ وجدان اپنے لیے بلیک کلر کی شرٹ نکال کر پہنتے ہوئے کہتا ہے، ہم تجھے آسانی سے مل گئے ہیں نا، اسی لیے تجھے ہماری قدر نہیں ہے سالے۔ سکندر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، سالہ تو بن گیا ہے اب میرا کمینہ، اور اپنے والے نے خود تجھے بنایا ہے۔ مرجان شرٹ پہنتے ہوئے سکندر کی طرف مڑ کر کندھے اچکاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتا ہے، خوشی سے مرمت چانا۔ اب سکندر گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، خیر یہ چھوڑ، اب کیا کرے گا یہ بتا، ہیل کو لینے کے لیے ڈیول کی حویلی میں انٹری کیسے کرے گا؟ سکندر صوفے کی پشت ہٹا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اپنے میں باندھے ہوئے پوچھتا ہے، تو ہے نہ جانے من مجھے میری محبت اور میرے انتقام تک پہنچانے والا۔ وجدان شیشے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا مطلب ہے؟ سکندر حیرانگی سے پوچھتا ہے، مطلب یہ کہ میرے ساتھ ساتھ تیرا بھی ڈیول کی حویلی میں تیری حویلی میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وجدان مڑ کر سکندر پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، میرا باپ مجھے مار دے گا۔ سکندر جہانگیر کے تصور سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے، پر تیرے پاس تیری ماں ہے جو تجھے سب سے بچا لے گی، ماں کے ہوتے ہوئے کون کم بخت ڈرتا ہے، باقی میں ہوں نا۔ وجدان سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی موجودگی کا یقین دلاتا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ سکندر وجدان کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، ڈر مت یار، اس وقت تجھے جو ٹھیک لگا تو نے وہ کیا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہماری دوستی کی خاطر کیا تو نے یہ کیا؟
تجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے میرا ساتھ دینے پر؟ وردان سکندر کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میں وہ کام نہیں کرتا ہوں جس پر مجھے کبھی شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ میں نے اس وقت جو کیا وہ سب کچھ صحیح تھا اور میں اپنے اس فیصلے پر اب بھی اٹل ہوں۔ سکندر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ڈر ڈیول سے نہیں اپنی ماں سے لگ رہا ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں صرف 2 عورتوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں، ایک اس کی بیوی اور ایک دوسری اس کی ماں۔ سکندر کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے کھڑکی کھول کر ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، میری ماں نے مجھے احتیاط سے بہت محبت سے پالا ہے۔ مجھے ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ بہت اچھے سے یاد ہے۔ جب وہ مجھے 2 پل نہیں دیکھتی تھی وہ کتنی پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ رو پڑتی تھی اور مجھے دیکھتے ہی وہ روتے روتے مسکرا دیتی تھی کہ میں نہ رو پڑوں۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے والی میری ماں، جن کی آنکھوں میں آنسو لانے والے باپ سے میں بچپن سے ہی لڑ پڑتا تھا، اب ان کے آنسوؤں کی وجہ میں بن کیا ہوں؟ میری وجہ سے وہ نہ جانے کتنی بار روئی ہوں گی۔ سکندر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلاتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے۔ اس بات کے خلاف تو میں بھی ہوں، حیا کا کوئی قصور نہیں تھا جس کی سزا اسے میری وجہ سے ملی ہے۔ انہیں تجھ سے دور رہنا پڑا ہے، میری وجہ سے ان کا گنہگار صرف تو ہی ہے۔ تو ہی نہیں، میں بھی برابر کا حصہ دار ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اب غلطی کر دی ہے تو اس کی بھرپائی تو ہمیں کرنی پڑے گی، آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ وجدان سکندر کے پاس آ کر اس کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ایک ماں کو خوش کرنا میرے بس میں نہیں تھا، ان کے آنسو صاف کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن دوسری ماں کے آنکھوں سے مزید آنسو بہنے سے تو ہم روک سکتے ہیں۔ وجدان چہرے پر درد بھری مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہتا ہے، تو مطلب تم ایک لڑکی کی خاطر دشمن کے ایریا میں خوشی خوشی قدم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ سکندر شرارت لہجے میں ہنستے ہوئے پوچھتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ میں اسے زور زبردستی سے حاصل کر کے دیکھ چکا ہوں، وہ محبت سے حاصل ہونے والی لڑکی ہے۔ اس سے زبردستی کرو گے تو وہ پاس آئے گی اور منہ توڑ کر بھاگ جائے گی، اس پر ہاتھ نہیں آئے گی۔ وزان اپنی باتوں پر خود ہی کہہ کر ہنس پڑتا ہے، کیونکہ وہ واقعی میں اس کے ساتھ ایسا کر چکی تھی۔ تیری بہن بہت تیز ہے پر بہت خراب بھی ہے، ڈرتی ہی نہیں ہے۔ چوہیا مجھ سے کتنی ڈرانے کی کوشش کی پر ماتھے پر ڈر کا ایک شکن تک نہیں تھا اس کے۔ وزان فخریہ انداز میں اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، پر خوشی ہے مجھے، وہ بالکل ویسی ہے جیسی عورت کا انتخاب اس کا خاکہ میں بنایا تھا۔ بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہنے والی اور غیر مرد کو جوتی کی نوک پر رکھنے والی، اپنی طرف اٹھنے والی گندی نگاہوں کا منہ توڑ دینے والی، اف اف کمال ہے۔ وجدان ہیر کی تعریف کر رہا تھا، وہ خوشی سے اس کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بس ایک غلط بات ہے، اس سے ڈیول کی بیٹی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وردان کے چہرے سے ہنسی غائب ہو کر سنجیدگی نے بسیرا کر لیا تھا۔ مجھے سسر نے صحیح مجھے برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے، تو چلے گا اٹلی؟ وجدان مڑ کر سکندر سے پوچھتا ہے، پر کریں گے کیا وہاں جا کر؟ سکندر جواباً سوال کرتا ہے، ارے کچھ بھی کر لیں گے تو چل تو صحیح۔ وجدان کہتے ہی علی کو فون ملاتا ہے جو نیچے ہال میں وجدان کے مانسٹر کو کھانا کھلا رہا تھا۔ 2 ٹکٹس بک کروا اور فلائٹ سے ہی کروانا، پرائیویٹ جیٹ نہیں چاہیے۔ وجدان حکمانہ انداز میں کہتا ہے، خیریت؟ آج سے پہلے تو کبھی اپنے پرائیویٹ جیٹ کے بغیر نہیں گیا ہے پھر اب؟ سکندر تجسس سے پوچھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کہیں سوچ تو نہیں لیا کہ کیا کرنا ہے؟ سکندر ایک اور سوال کرتا ہے، وجدان کے چہرے پر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے، ڈونٹ وری ڈارلنگ، اس بارے میں پوری تیاری سے تیری بہن کو تیری بھابھی بناؤں گا، بس تو میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ وجدان سکندر کی گردن پر ہاتھ بڑھاتے ہوئے سکندر کے کندھے پر اپنی بائیں بازو رکھتا ہے۔ مجھے کیوں کچھ برے ہونے کی فیلنگ آ رہی ہے؟ سکندر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، برا نہیں، اب سب اچھا ہوگا ہمارے ساتھ، اب کی بار جیت وجدان ایمان کی ہوگی، وہ لڑکی بھی لے گا اور ڈائمنڈ مائن بھی۔ بہت محبت یا جنگ سے اب سب قبول ہیں، بس تو اٹلی جانے کی تیاری کر، باقی سب ہم وہاں جا کر کریں گے۔ وجدان ہنستے ہوئے سکندر کے سینے پر الٹا ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر واش روم میں گھس جاتا ہے، یہ عشق میں کملا ہو گیا ہے، یا اللہ میرے دوست کی حفاظت کرنا میری بہن سے۔ سکندر ہوا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اور کہتے ہی منہ پر ہاتھ پھیر لیتا ہے، میری بھی ایک بہن ہے، مجھے کبھی پتہ کیوں نہیں چلا؟ لعنت سکندر، انصاف پرست مرد، اپنی ماں کے فرائض کے ساتھ ساتھ بہن کے فرائض بھی تو نے خود کو محروم کر رکھا تھا۔ سکندر اپنے آپ کو کوستے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔
ہیر اور نک اٹلی پہنچ چکے تھے۔ بنش اور شعیب اپنے گارڈز کے ساتھ انہیں ایئرپورٹ سے واپس لے کر آ رہے تھے۔ وہ لوگ آئے پرائیویٹ جیٹ میں تھے، لیکن جہانگیر نے جٹ نظروں میں نہ لانے کے لیے ایئرپورٹ پر اتارنے کا کہا تھا۔ بنش اور شعیب انہیں واپس حویلی لے آئے تھے۔ ہیر پورے راستے سوتے ہوئے آئی تھی، جہاز میں تھی اور گاڑی میں تھے۔ کھلی آنکھوں سے اس کے سامنے صرف وجدان کا چہرہ چھایا ہوا تھا، جیسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ یا اللہ، نہ کرے میرے ساتھ، میں اس شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہوں، پر وہ میرے حواسوں پر چھایا ہوا ہے۔ یا اللہ، میرے مالک، میں جانتی ہوں میں نے اس کا دل دکھایا ہے، مجھے اس کی سزا ملے گی، پر میں بروں کے ساتھ برا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہیر اپنے بند آنکھوں میں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں یہ دل آپ کی امانت ہے، جیسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اسے توڑ کر امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے اللہ، میں نے اس کی محبت ٹھکرائی ہے، جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، پر میں اس کی محبت نہیں کرنا چاہتی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے کسی کے دل توڑنے کی سزا نہ دینا۔ میرے مالک، میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ ہیر کی بند آنکھیں بھیگنے لگی تھی، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اگر وہ بھی اپنی آنکھیں کھول لیتی تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے گال بھی بھیگنے لگ جاتے۔ اس کے آنسوں سے ہیر کچھ دیر مزید اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے۔ ہیر کے ساتھ بیٹھا ہوا نک بھی کھلی آنکھوں سے پر خاموشی سا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بدیش اور شعیب کی نظریں بھی بار بار نک پر اور ہیر پر جا رہی تھیں۔ پہلی بار ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا نہ ہونے کے برابر لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر خاموشی نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ بدیش شعیب کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ بھی سیٹ سے پشت ٹکا لیتی ہے۔ شعیب بھی خاموشی سے گاڑی کو چلانے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ حویلی کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ حویلی میں ہال میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھی ہوئی حیا گاڑی کی آواز پر لیپ ٹاپ کی نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور پھر گھڑی کی طرف، جہاں رات کے 1 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو کون آ گیا ہے؟ حیا لیپ ٹاپ صوفے پر رکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جہانگیر آ جاتا ہے۔ حیا، جہانگیر بھاری آواز میں اسے ننگے پیر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی خود واپس صوفے کے پاس جاتی ہے اور اپنی سلیپرز پہن کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ جہانگیر جیسے ہی حیا کے برابر آ کھڑا ہوتا ہے، حیا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، میں آئی ہوں مسز ڈیول۔ ہیر ہاتھ میں کوٹ لٹکائے ہوئے جو فرش سے لگ رہا تھا، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیر حیا کو مسکراتی اور پرسکون نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی آواز پر حیا فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ پل دیکھتی رہ جاتی ہے۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ ہیر حیا سے کچھ قدم دور اس کے سامنے کھڑی ہو کر روتلو سی شکل بنا کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بندوق کہاں ہے میری؟ حیا جہانگیر کی طرف معصوم سی شکل بنا کر بوکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کی بات پر ہیر اور جہانگیر دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ ہیر ہاتھ سے کوٹ وہیں فرش پر چھوڑ کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہوئی آتی ہے اور سیدھا آ کر حیا کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ سوری ماما، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ ہیر حیا کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر نم آنکھوں سے کہتی ہے، تم نے ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا، اور میں کرتی تھی تو اٹھاتی بھی نہیں تھی تم۔ حیا ہیر کی کمر کے گرد اپنی بازوں کا حصار باندھے ہوئے روتے ہوئے شکایت کرتی ہے۔ سوری، ہیر مختصر سی بات کہتی ہے اور پل میں خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بے چینی، بے سکونی مچی ہوئی تھی جو اسے سکون کا سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ سوری ماما، میرا فون خراب ہو گیا تھا، اور ریس کو جیتنے کی لگن میں کسی اور بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے حیا سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرا فون کہاں تھا کہاں نہیں، کیونکہ میرا فوکس صرف جیت حاصل کرنے پر ہی تھا۔ ہیر کہتے ہوئے حیا سے دور ہوتی ہے اور جا کر جہانگیر کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا بابا۔ ہیر جہانگیر سے لپٹتے اس کی آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے۔ سوری بابا، میں نے آپ کو بھی فون نہیں کیا تھا، سوری۔ ہیر جہانگیر کے سینے سے لپٹی ہوئی حیا کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، اب مجھے مس نہیں کیا تم نے؟ حیا غصے میں ہیر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو مس کرنا، ویسا مس نہ کروں ایسا دن دیکھنے سے پہلے مجھے مرنا قبول ہے۔ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے آپ ہمیشہ میرے دل میں دماغ میں چھائی رہتی ہیں، اور جو دل و دماغ میں ہوتا ہے اسے کبھی الگ سے یاد نہیں کیا جاتا، میری پولیس والی گنڈی۔ ہیر واپس حیا کے گال پر کس کرتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کے گلے سے لگتے ہی وہ خود اپنی باتوں پر غور کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک سوری تمہیں مجھے
بھی کہنا چاہیے، مجھے بھی تم نے بہت انتظار کروایا ہے۔ لائٹ پرپل کلر کے کھلے نائٹ سوٹ میں ملبوس، پیروں میں بلیک کلر کے سلیپرز پہنے ہوئے امائمہ ہیر کو غصہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امائمہ ہیر امائمہ کو دیکھتے ہی کھل جاتی ہے۔ تم یہاں کب آئی؟ ہیر حیا سے دور ہوتے ہوئے جلدی سے دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور جا کر امائمہ کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے، جب تم نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ہی آ جاتی ہوں۔ امائمہ ہیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، یار مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ تمہارے 6 مہینے کی انٹرنشپ سیلیبریٹ کرنے میں نے ضرور آنا تھا۔ ہیر امائمہ سے دور ہوئے اس کے چہرے کو معصوم سی شکل بنا کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور میرے پاس نہ آنے کا یہ کیا بہانہ ہے آپ کا بی بی؟ امائمہ کے پیچھے سے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئینہ لائٹ سکن کلر کے سافٹ سے کھلے سے ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے، سر پر وائٹ کلر کا اسٹولر پہنتے ہوئے جس نے اس کے بالوں کو اچھے سے چھپایا ہوا تھا، سفید رنگ کی دودھ جیسی گوری رنگت، آسمانی رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں، لال سیب جیسے گال، نرم و ملائم گلابی رنگ میں رنگے ہوئے ہونٹ جو ہیر کو دیکھتے ہوئے پاؤٹ سے بنائے ہوئے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے وہ شروعات کی 2 سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر اس کو غصے میں دیکھ رہی تھی۔ آئینہ ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی آئینہ کو دیکھ کر۔ تم بھی یہاں ہو، تم کب آئی یار؟ ہیر آئینہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھتی ہے۔ سوری سب کو سوری، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو۔ ہیر گھوم کر سب سے پہلے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر پلٹ کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے جا کر ایک بار پھر سے جہانگیر کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو شہزادی؟ جہانگیر ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے۔ جی بابا ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ ہیر جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ضرورت سے زیادہ کام کرو گی تو تھک جاؤ گی۔ جہانگیر ہیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کا مطلب اس فائل سے تھا جسے لینے کے لیے وہ گئی تھی۔ کبھی کبھی کر لینا چاہیے انسان کو، خود بھی پرکھنا چاہیے۔ ہیر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر چہرے پر سنجیدگی سجائے ہوئے، پرکھنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جن کی قابلیت پر شک ہو۔ جس طرح میں مکمل یقین رکھتا ہوں تم پر، تمہیں بھی اتنا خود پر ہونا چاہیے۔ خود کو مت آزماؤ، دنیا ہے سب کرنے کے لیے تمہارے اندر، صبر کی آخری حد تک تمہاری آزمائش یہ دنیا کرے گی تم سے۔ جہانگیر باتوں میں سے سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میری آزمائشیں تو شروع ہو گئی ہیں، جبکہ بابا ہیر سر جھکائے دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے، ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، جب تک میں ہوں تب تک تمہاری ہر آزمائش کا حل نکالنے کے لیے میں تیار کھڑا ہوں۔ جہانگیر ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر بے یقینی سے جہانگیر کے چہرے کو دیکھتی ہے، جو بات اس نے دل میں کی تھی وہ جہانگیر کو کیسے پتہ چلا؟ شاید باپ بیٹی کا پیار اسے کہتے ہیں، بنا کہے ایک باپ اپنی بیٹی کی پریشانی کو سمجھ جاتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگ گئی تھی، وہ روتے ہوئے دوبارہ وجدان کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ شکریہ بابا، ہیر روتے ہوئے کہتی ہے، شاید وہ اس وقت یہ بول سننا چاہتی تھی جو اس کے دل کو سکون دیتے۔ مجھے شکریہ نہیں، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ چاہیے۔ مسکرا دو شہزادی، کتنا انتظار کیا میں نے تمہاری کھلکھلاہٹ سننے کے لیے۔ جہانگیر ہیر کی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر جہانگیر کی بات پر مسکرا دیتی ہے اور خود اپنی ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو صاف کرنے لگ جاتی ہے۔ کتنی غلط بات ہے، جب بھی آپ باپ بیٹی ساتھ ہوتے ہیں مجھے اپنی لائف سے آؤٹ کر دیتے ہیں۔ حیا منہ بناتے ہوئے غصے میں جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ماما حیا ہیر جہانگیر دونوں اس کا غصہ والا منہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، جل ککڑی بننا چھوڑ دیں، بابا اتنے دن آپ کے پاس ہی تو تھے، اب آپ کا ٹائم ختم ہوا، اب میری باری ہے۔ ہیر جہانگیر کے سینے سے لگتے ہوئے کہتی ہے، لڑکی میرے شوہر سے دور ہو جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حیا ہیر کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتی ہے، تو اس لڑکی کو دنیا میں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ ہیر ہنستے ہوئے حیا کو چڑھاتے ہوئے کہتی ہے، جہانگیر۔ حیا غصے میں اب جہانگیر کو دیکھتے ہوئے بولی، سوری وائفی، پر اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تمہاری بیٹی ہے، کر سکتی ہو، دور تو کر لو۔ اچھا میری ماں، ایسے مت بنائے ڈیول کے ساتھ، ایسے مت منہ بنائے ڈیول کے ساتھ، اور ہمیشہ آپ کے ہی رہیں گے، نہیں کرتی میں اور دور انہیں آپ سے۔ ہیر جہانگیر سے دور ہوتے ہوئے حیا کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یس مسز ڈیول، پورا اٹلی جانتا ہے کہ جہانگیر عالم دی اٹالین ڈیول صرف اور صرف حیا مرزا کا ہے۔ اس کے بعد اپنی لاڈلی کا امائمہ کا سیڑھیوں سے اتر کر حیا کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے، ویسے ناانصافی تو ہے ہم جیسی نئی نسل کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم لڑکیاں آپ کے ڈیول تو آپ کو ہی دے دیتی ہیں، اپنی دوست کو ان سے دور کر لیتے ہیں۔
आयना हीर को अपनी तरफ खींचती है और अमायमा हया को जहांगीर के पास करती है। ये नाइंसाफी तो हम जैसे लड़कियों के साथ भी है। इतनी खूबसूरत लड़की को हमारी दुनिया में आने से पहले ये आदमी हमसे छीन चुका है। निक दरवाजे के अंदर बिनिश और शुएब के साथ दाखिल होते हुए खुश मिजाज लहजे में कहता है। वो कह ही रहा था कि हीर के पीछे से गर्दन टेढ़ी करके आयना निक को अंदर दाखिल होते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही निक इसकी तरफ देखता है, आयना अपना मुंह वापस मोड़ लेती है। निक टमटमाती हुई नजरों से हीर और इसके पास खड़ी हुई अमायमा को देखता है। ये देखकर बिना तीसरी लड़की पर गौर किए वो हया के पास आकर खड़ा होता है। अम्मी, बाबा, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, हीर जहांगीर और हया को देखते हुए कहती है और कहकर अमायमा और आयना के साथ सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। आयना और अमायमा भी इसके साथ इसके कमरे में चली जाती हैं। ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे के साथ? हया निक के चेहरे को देखते हुए कहकर इसकी तरफ बढ़ रही थी कि जहांगीर हया के पेट के गिर्द अपनी बाजू डाले हया को अपनी तरफ खींच लेता है। नो टच वाइफी। जहांगीर हया के कान में के करीब आकर धीरे से कहता है, उफ उफ, एक तो पहले से ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, चोट की वजह से अब इनका रोमांस देखकर मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। निक कहते हुए वही हवेली से फर्स्ट फ्लोर पर बाएं हाथ की तरफ किचन की तरफ बने हुए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगता है। हीर, तुम ठीक हो? अमायमा कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहती है। हीर बिना कोई जवाब दिए पैर बेड से नीचे लटकाए हुए दोनों बाजुओं बेड पर फैलाकर वो टुकटुकी बांधे हुए छत की तरफ देखने लग जाती है। मुझे ठीक होना चाहिए पर मैं नहीं हूँ। हीर की नजरें छत पर थी पर आंखों के सामने वजदान का चेहरा घूम रहा था। इस बात का क्या मतलब है? आयना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपना सॉलर खोलते हुए पूछती है, तुम डॉक्टर हो ना? चेक करो, आज मुझे खुश होना चाहिए था पर फिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? हीर जल्दी से घुटनों के बल बेड पर बैठते हुए अमायमा का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहती है, मैं दिल को डॉक्टर नहीं हूँ, मैं दिल की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी एक ट्रेनी हूँ। तुम्हारी बेसुकूनी की वजह तो नहीं पता मुझे। अमामा हीर को बाजुओं से पकड़कर अपने टांगों पर इसका सर रखकर इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है कि किसी ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। अमामा हीर की तरफ देखते हुए इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मेरा दिल मेरा है, वो इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हीर अपने दिल पर हाथ रखकर धीमे लहजे में कहती है। हीर की बात पर अमायमा और आयना जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी अपना स्टोलर मुकम्मल खोल चुकी थी। ब्राउन कलर के लंबे घने सिल्की बाल को इसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे। हीर की बात पर वो दोनों आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। आयना जल्दी से अपना स्टोलर हाथ से पकड़ते हुए बेड पर पैर के पास इसके सामने आकर बैठती है। कौन है वो? क्या करते हैं? कबाड़ी वाले तो नहीं है? आयना पहले खुश होते हुए फिर गंदा सा मुंह बनाकर पूछती है। कबाड़ी वाला अमेरिका में कबाड़ी वाला नहीं होता है। हीर हंसते हुए कहती है, उठकर बैठ जाती है। तो मतलब जी जो जी जो अमेरिका के हैं तब भी तुम इतनी मसरूफ थी कि मुझसे मिलने भी नहीं आई। अमामा हीर के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट को देखते हुए तजस्सुस व जुस्तजू से बड़ी आंखें कर लेती है। जीजू जीजू हीर बड़ी बड़ी आंखें किए हुए अमामा को देखती है। हाँ, तुमने अभी कहा ना वो तुम्हारे दिल पर कब्जा नहीं कर सकता, तो कौन है वो? अमामा आंखों में शरारत सजाए हुए हंसते हुए पूछती है। वो इंसानी रूप में मॉन्स्टर है, जैसे अपने मतलब के लिए लोगों की जान लेना पसंद है। वो जिसने मुझे देख वो जिसने मुझे देखती है मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया देखते ही मुझे शादी करने का फैसला कर लिया था और सिर्फ फैसला ही नहीं किया, इसने मुझसे शादी भी की थी। वो तो मैंने अपनी वल्दियत तब्दील कर दी थी जिससे मैं इसकी शरीक हयात नहीं बनी और मैं अब मैंने इसका दिल तोड़ दिया है। वो जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है वो मेरे बाबा का दुश्मन है। अब वो मुझे इन्हें हराने के लिए तकलीफ देगा। वो मेरा कौन है ये हकीकत मैं भी नहीं जानती। हीर की आंखों में नमी छाने लगी थी जो इसने गालों को भिगोने लग गई थी। हमायमा और आयना दोनों खामोशी से इसके चेहरे को देख रही थी जो अब आंसू से भीग चुका था। इसमें इस शख्स से दूर जाने की, आज़ाद होने की लगातार कोशिशें करती रहती थी। अब जब हो गई हूँ तो दिल बेचैन है, क्यों है? हीर बेड से उतरकर गैलरी की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहती है, मेरे दिल में गिल्ट किस बात का है? मैंने इस शख्स का दिल तोड़ा है जो लोगों के सीनों से दिल निकालता है, जो इंसान नहीं है, फिर भी एक बेरहम शख्स का दिल तोड़ने से क्यों बेचैन हो रही हो? शायद वो मॉन्स्टर तुम्हारे लिए मॉन्स्टर ना हो, इसलिए इसका दिल तोड़ने से तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा हो।
آئینہ ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ آئینہ کی باتوں پر ہیر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے۔ ایک مرد کبھی کسی عورت کی تصور سے عشق نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس کے درمیان کے رشتے کو ختم کرتا ہے، اسے نامحرم سے محرم بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ امائمہ بیڈ سے اترتے ہوئے ہیر کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہوئے اس کے ساتھ گیلری کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں سب سے پہلے اپنے نکاح میں لیا ہے تو یقیناً وہ تم سے پاکیزہ محبت کرتا ہے۔ آئینہ بھی ہیر کے پاس کھڑی ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہارے دل کو سکون اس لیے نہیں ہے کہ تم اس سے جھوٹ کہا ہے، تمہیں ایک مانسٹر کے دل توڑنے پر افسوس ہو رہا ہے۔ یہ بے سکون اس لیے ہے کیونکہ تم اس شخص کا دل دکھایا ہے جو حقیقتاً تم سے سچی محبت کر بیٹھا ہے۔ امائمہ ہیر کے گندھے آئینہ کی طرف والے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے، سچی محبت کرنے والے مرد بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہیر جیسے مل جائے ایسا مرد، وہ عورت اس دنیا کے سب سے خوش نصیب ہوتی ہے۔ آئینہ ہیر کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے، تم وقت دو خود کو اللہ پر توکل رکھو، تمہارے لیے جو بہتر ہوگا وہ تمہیں عطا کریں گے، تمہاری سفارش کر دوں گی میں ان سے، آخر میں بھی تو ان کی لاڈلی ہوں۔ آئینہ آسمان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہو جو اب میری سفارشیں کرو گے تم؟ ہیر آئینہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتی ہے، اللہ کے نزدیک تو ہم سب برابر ہیں نا، ہم میں کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، ان کے لیے تو ہم میں سے کوئی برا نہیں ہے، اور انسان برا اپنی مرضی سے نہیں بنتا ہے، اسے برا بنانے والے وقت ہوتا ہے۔ آئینہ ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جی اللہ کی لاڈلی، سمجھ گئی میں تمہاری بات۔ ہیر مسکراتے ہوئے آئینہ کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہتی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، میں نے اپنا اور وجدان کا قصہ ختم کر دیا ہے۔ میری زندگی میں وجدان نامی شخص نہ کبھی کوئی تھا نہ کبھی کوئی ہوگا، جسے ختم کر دیا ہو سو کر دیا۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، اب میں اپنی پرانی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہوں اور اپنے بابا کے کام میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، بات ختم۔ ہیر کہہ کر اپنے ایک بار اور گہری سانس لیتی ہے، بہت خوب، زندگی تمہاری ہے، جو فیصلہ کرو گی، یہاں موجود ہر شخص تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ امائمہ ہیر کو گلے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے، میں بھی تو ہوں۔ آئینہ روتلو سی شکل بناتے ہوئے کہتی ہے، آ جاؤ یار۔ ہیر آئینہ کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے پیچھے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے، تو مطلب ہم لوگ کل سے اپنی پہلے والی روٹین میں واپس آ جائیں گے؟ آئینہ ہنستے ہوئے پوچھتی ہے، بالکل، ہیر اور امائمہ ایک ساتھ کہتی ہیں، اور کہہ کر تینوں پھر سے گلے لگ جاتی ہیں۔ چلو اب سونے چلتے ہیں، تم بھی آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ امائمہ دونوں سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے، یار ہاں یار، تھک تو گئی ہوں میں۔ ہیر انگڑائی لیتے ہوئے کہتی ہے، چلو تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ آئینہ امائمہ کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے، بائے بائے۔ ہیر ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہتی ہے۔ امائمہ اور آئینہ بھی ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور سیکنڈ فلور پر بنے ہوئے گیسٹ روم میں چلی جاتی ہیں۔ چلو ہیر بیبی، اپنے رانجھے کا انتظار کرو، زندگی میں ایک رانجھے کی کمی ہے، میری کسی مانسٹر نامی جلاد کی نہیں، میراثی کہیں کے۔ ہیر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر الماری کی طرف بڑھتی ہے اور اپنی لینائی سوٹ نکال کر وہ واش روم میں فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ وجدان اور سکندر اٹلی کی فلائٹ کے ذریعے پہنچ چکے تھے۔ وجدان ڈائمنڈ مائن کی وجہ سے وہ پرائیویٹ جیٹ میں نہیں آتا ہے، اگر وہ آتا ہے تو اس کی موجودگی میں اس کے دشمنوں تک پہنچ جاتی ہے، خاص طور پر جہانگیر کے پاس اس کی موجودگی کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ وجدان اور سکندر دونوں ہوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وجدان نے 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ سکندر پورے راستے سوتا ہوا آتا ہے، جبکہ وجدان کی نظروں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی۔ اس انتظار سے جتنی نفرت ہے، اس کی زندگی میں انتظار اتنا ہی ہے۔ مزاج یار سے جو شناسا ہوتا جا رہا ہوں، میں تنہا اور تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں۔ وجدان بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے سیٹ سے پشت ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتا ہے، سکندر اور وجدان ہوٹل پہنچتے ہی صبح ہو چکی تھی۔ سکندر نیند سے اور تھکاوٹ سے چور ہوا پڑا تھا۔ چل اٹھ جا، پہنچ گئے ہیں۔ وجدان گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے سکندر کے بازوؤں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر ایک آواز میں اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، ہم کہاں آئے ہیں؟ سکندر گاڑی کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تیرے سسرال اور تیرے میکے۔ وجدان، تیرے سسرال اور تیرے میکے۔ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے میرے میکے سے میری ڈولی نہیں ارتھی اٹھوانے کے لیے تو مجھے یہاں لایا ہے۔
سکندر گاڑی کے دروازہ بند کرنے کے لیے ڈگی کی طرف بڑھتا ہے۔ سکندر وجدان کے ہاتھ سے بیگ لے کر اسے خود کی ڈگی سے نکالنے لگتا ہے۔ نہیں جانے من، ٹینشن مت لے، تجھے اپنا سالہ بنانے تک میں تجھے سنبھال کر رکھوں گا۔ آخر کار میری شادی ہونے کے لیے جتنی ضروری ایک لڑکی ہے، میرے لیے اتنا ہی ضروری تو بھی ہے۔ مجھے ہائے مت کرو ایسی باتیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ سکندر وجدان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے، اف کتنی خوبصورت لگ رہی ہو شرماتے ہوئے۔ وجدان سکندر کے گال کھینچتے ہوئے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور جھٹ سے پیچھے آتا ہے اور سکندر اور وجدان کو دیکھ کر وہ ٹیڑھی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آر یو گیز ڈیٹنگ ایچ ادر؟ وجدان کے ہاتھ ابھی بھی سکندر کے گال پر ہوتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات پر وجدان جھٹ سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے اور عجیب نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ سکندر بھی وجدان کو ویسے ہی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شٹ اپ، وی آر جسٹ فرینڈز، سکندر اور وجدان ایک ساتھ چیختے ہوئے کہتے ہیں۔ اٹس اوکے اوکے، کیری آن، ڈرائیور آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کہکا لگا کر گاڑی کی ڈگی بند کیے ہنستے ہوئے واپس گاڑی میں سوار ہو کر جانے لگتا ہے۔ وی آر ریئلی جسٹ فرینڈز، سکندر پیچھے سے بغلاتے ہوئے کہتا ہے اور جبکہ وجدان کا کہکا ہوا میں بلند ہوا تھا۔ کمینہ شرم کرو، ہمیں کن نظروں سے دیکھ کر گیا ہے؟ غصہ ہونے کے بجائے تو ہنس رہا ہے، سکندر وجدان کے سینے پر ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ اسے مار رہا تھا جو کہ جاکنگ کرتی ہوئی دو لڑکیاں ان کے پاس سے گزرتی ہیں۔ ہو بھی انہیں نہیں دیکھنے لگتی، ہنسنے لگتی ہے۔ دو لڑکیاں ان کے پاس سے گزرتی ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ سکندر ابھی بھی حیران کن نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا جبکہ وجدان کے چہرے پر یہ سب دیکھ کر ہنسی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں رکنا یہاں پر، یہاں آتے ہی میرا کردار مشکوک بن گیا ہے اور نہ جانے کیا گیا ہوگا یہاں، سکندر کہتے ہی اپنا بیگ کھینچتے ہوئے واپسی کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ ارے رک جا جانے من، کہنے دے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ تجھے اور مجھے پتا ہے نا ہمارا کردار کیا ہے۔ بات ختم، وجدان سکندر کو بازوں سے پکڑ کر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے اسے روکتا ہے۔ تو ہنس مت، میں تیرا منہ توڑ دوں گا کمینے سالے، سکندر وجدان کو خود دور کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو بیچارہ لڑکیوں والی شکل مت بنا کر ایسا منہ بنا کر رکھے گا تو سب کو مشکوک ہی لگے گا، وجدان کہتے ہی اسے اور مزید زور سے ہنس پڑتا ہے اور ہوٹل کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے۔ کیا ہوا ہے میری شکل کو؟ سکندر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جانے من، وہ تمہیں کمرے میں بتاؤں گا۔ اب مانسٹر موڈ میں آ جاتے ہیں، اندر ہماری انٹری کا انتظار ہو رہا ہے۔ وجدان سکندر کو دیکھتے ہوئے اپنے پیچھے ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ شور، سکندر کہتے ہی وجدان کی طرف آتا ہے۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے دونوں سکندر کو مغرور اور گھمنڈی شخص کی طرح اندر کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ وجدان کے چہرے پر سڑیل پن تھا، وہ صرف اپنے سامنے والی منزل کو دیکھ رہا تھا، آس پاس کون ہے کون نہیں یہ بات اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وجدان اور سکندر قدم سے قدم ملا کر ہوٹل کے ہال سے داخل ہوتے ہوئے لفٹ کے اندر بڑھتے ہیں۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی دونوں نارمل ہو جاتے ہیں۔ اوئے، بکنگ تو کروائی ہی نہیں، سکندر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اپنے ہوٹل میں کیسی بکنگ؟ وجدان چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے ہوئے کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سکندر وجدان کے چہرے پر سجی ہوئی جان لیوا مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جو پسند آتا ہے مجھے اس سے حاصل کرنے میں انتظار نہیں ہوتا۔ اب اپنے سسرال تو آ گیا ہوں لیکن میرا سواگت نہیں کیا گیا، اسی لیے سوچا کہ میں خود ہی اپنا ویلکم کروا لیتا ہوں، وجدان کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہے اور سامنے سے وہ لفٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دروازہ وہ کھولتا ہوا دیکھ کر وجدان اپنے کوٹ کے پیچھے سے گن نکال کر دروازے کے مکمل کھلنے سے پہلے ہی سامنے نشانہ باندھ کر دھواں دھار فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ سکندر وجدان کو گولیاں چلاتا دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے سوٹ کیس کے اوپر والے جیب سے وہ اپنی گن نکال لیتا ہے، سامنے کی طرف نشانہ باندھ لیتا ہے۔ وجدان اپنے سوٹ کیس کو لات مار کر لفٹ کھولتے ہی فلور پر داخل ہوتا ہے تو سامنے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان پر نشانہ باندھتے ہوئے وہ سامنے آتے ہوئے بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس گارڈز کو مارتے ہوئے ان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آہا، صبح صبح خون دیکھنے کا کوئی موڈ نہیں ہے میرا، سکندر لفٹ کے اندر سے وجدان کو آدمیوں کو مارتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے۔ کیا مصیبت ہے، پہلے 2 آدمی، اب بھی یہ آدمی، دونوں میرا دماغ خراب کرنے کے چکروں میں لگے ہیں۔ وجدان آدمیوں کو مارتے ہوئے جیسے ہی آگے روم کی طرف بڑھتا ہے تو پیچھے سے زخمی حالت میں زمین پر پڑا لڑکا وجدان کو مارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس پر گولی چلانے لگتا ہے پر اس کے چلنے سے پہلے ہی
سکندر کے سر پر پیچھے سے گولی آ کر اس کے منہ کے بل زمین پر گرتا ہے۔ گولی کی آواز پر وجدان کے کمرے کا لاک ہاتھ میں پکڑے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گولی کی آواز پر پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے جہاں سکندر زمین بوس ہوئے آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جسٹ گو بردر، آئی ایم دیئر فار یو۔ سکندر لاش سے نظر ہٹا کر وجدان کو دیکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں بیزاری سے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تھینکس بردر۔ وجدان الٹے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو اپنے سر پر لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اندر کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب کیا کروں؟ میں روکوں یا اندر جاؤں؟ سکندر اپنے آس پاس مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتا ہے۔ چلا جاتا ہوں، لاشیں دیکھنے سے اچھا ہے کسی بدصورت زندہ انسان کو ہی دیکھ لوں۔ سکندر کہتے ہی آدمیوں کے اوپر سے ٹپ کر کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اندر جاتا ہی ہے کہ چاقو ہوا میں اڑتے ہوئے آتا ہے جو سیدھا سکندر کے چہرے کے بالکل قریب اس کے ساتھ سے گزرتا ہوا دروازے میں آ لگتا ہے۔ واٹ the fuck؟ سکندر وجدان کو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا زمین بوس ہوئے آدمی کے پیٹ میں گھٹنا گھسائے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سائن دی پیپرز۔ وجدان غصے میں لال ہوتے چہرے سے خون اترتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دیز پیپرز۔ آدمی کہہ ہی رہا تھا کہ وجدان لمبے لمبے داغ پڑتا ہوا سکندر کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس دروازے میں لگا ہوا چاقو نکال کر واپس جاتا ہے اور اس آدمی کے انگوٹھا کاٹ کر پیپرز پر خون سے تر ہوئے انگوٹھے سے پیپرز پر اسٹیمپ لگاتا ہے۔ ویئر از دا ڈائمنڈ کسینو؟ وجدان غصے میں پوچھتا ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل فار یو دے آر۔ آدمی کہہ ہی رہا تھا کہ وجدان چاقو اس آدمی کے سینے میں ڈال کر اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اوئے رک جا! سکندر وجدان کو اس کا سینہ چیرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا کر رہا ہے تو کمینے؟ صبح صبح میرا مزید دل خراب کر۔ سکندر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلاتے ہوئے ابکائیاں لیتے ہوئے کہتا ہے، کام کے وقت صرف کام کرتے ہیں، اس میں فل کا کوئی کام نہیں۔ وجدان چاقو اس آدمی کے سینے میں ڈال کر زور سے اس کا سینہ چیرتے ہوئے کہتا ہے، مار تو دیا ہے تو نے، اب اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ سکندر گندا سا منہ بنا کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنی بیوی اور سسر کو تحفہ بھیجنا ہے۔ وجدان اس آدمی کے دل سے اس کا سینہ نکالتے ہوئے کہتا ہے، اب اس بکواس کا مطلب؟ سکندر وجدان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے پر خون دیکھ کر وہ وہیں دروازے پر رک جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک دن کی دوری پر اس سے میں لوگوں کا یہ حال کر سکتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے دور رہنے کی خواہش مند ہمیشہ کے لیے ہے تو میں ان سے آدمیوں کا حشر کر دوں گا۔ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اس کو۔ وجدان آدمی کا دل سینے سے نکال کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ایک لمبی گہری سانس لیے وہ مڑ کر ایک نظر سکندر پر ڈالتا ہے جو اپنے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ عشق میں پاگل ہو گیا ہے تو سالے ایک دن کی دوری پر تو یہ کرے گا اب؟ سکندر دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں یہی کروں گا، اس کے علاوہ اس دنیا میں موجود ہر چیز ہر شخص کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ وجدان کھڑے ہوتے چاقو زمین پر پھینک کر سکندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ تحفہ ہے میری ہونے والی بیوی کے لیے، پر جائے گا میرے سسر کو انہیں پتا تو چلے ہونے والے داماد کا ویلکم نہ کرنے پر اسے بھی غصہ آ سکتا ہے۔ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ وجدان کے نکلنے کے بعد بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وجدان اکیلا اپنے آدمیوں کے بغیر آیا تھا لیکن اس کی موجودگی کا سن کر اس کے آدمیوں کی فوج اس کے دروازے کے باہر اس کی سیکیورٹی کے لیے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اسے لے کر جاؤ، ایک خوبصورت سا گفٹ پیک کرواؤ، اس ایڈریس پر سفید گلاب کے پھولوں کے ساتھ پہنچاؤ۔ وجدان اٹالین زبان میں گارڈز کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان گارڈ کی طرف بڑھ کر اس کے ہاتھ میں خون سے تر دل پکڑ کر اس پر اپنا سفید رنگ کا رومال رکھ کر خون سے تر ہاتھ سے کوٹ کی جیب میں اپنا فون نکال کر ڈیول کی حویلی کا ایڈریس دیتا ہے، یہ ایڈریس پر ٹھیک 10:30 پر پہنچا دینا اس کو۔ وجدان حکمانہ انداز میں گارڈز کا چہرہ خون سے بھرے ہوئے ہاتھ سے تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، جاؤ اب۔ وجدان لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کے حکم پر وہ دوڑ کر بھاگتے ہوئے لفٹ کے ذریعے سے ہوٹل کے باہر جاتا ہے۔ کلین اپ آل دا میس۔ وجدان کے پیچھے کھڑا ہو کر سکندر اسے حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل تھا لیکن اتنا پاگل ہو جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وقت ہے انسان بن جا۔ سکندر وجدان کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے، انسان نہیں ہوں میں، مانسٹر ہوں میں۔ وجدان ایمان این امریکن مانسٹر۔ وجدان پرجوش لہجے میں اپنا نام
لیتے ہوئے کہتا ہے، یار چل آجا اب جا کر آرام کرتے ہیں، شام کو تیری بھابھی سے بھی تو ملنا جانا ہے، بڑی بے چین ہو جائے گی میرے تحفہ دینے کے بعد وہ، اس کی بے چینی بھی تو ختم کرنی ہے میں نے۔ وجدان سکندر کا رخ کمروں کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے، یہ کمرہ تیرا، ایک کمرہ میرا، جہاں رینا رہنا چاہتا ہے وہ لے لے، یہ کمرہ بھی اور ہوٹل بھی ہمارا ہے۔ وجدان درد اور تھکاوٹ سے چور لہجے میں سکندر کے سامنے سخت مضبوط لہجے میں کہتا ہے، میں جا رہا ہوں سونے، تو بھی سو جا۔ وجدان کہتے ہی الٹے ہاتھ کی طرف بنا ہوا تیسرے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سکندر کی گردن جھٹکتے ہوئے سیدھی ہاتھ پر بنے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وجدان کے آدمی اندر باہر سے لوگوں کو بھی ان کے خون کو صاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیر آئینہ تینوں ہال میں حیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی کہکا لگا کر باتوں میں مگن ہوئی پڑی تھی۔ امائمہ صبح ہوتے ہی اپنے فلیٹ میں جا چکی تھی۔ ان کے کہکوں کی آوازیں جہانگیر کو اپنے اسٹڈی روم تک سنائی دے رہی تھی، جو جہانگیر کو بھی بنا بات کے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نک ابھی تک سویا پڑا تھا، اسے شعیب دوبارہ اٹھا چکا تھا، لیکن اس کی آنکھ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے مسز ڈیول، مجھے نا آپ کے شوہر بڑے اچھے لگتے ہیں، کتنے ہینڈسم ہیں وہ، اور اتنی بڑی بیٹی کرنے کے بعد بھی وہ کتنے جوان ہیں، اف اف کمال ہیں وہ۔ آئینہ جہانگیر کے ذکر پر ہی اس پر واری واری جا رہی تھی۔ آفس میں بیٹھا ہوا جہانگیر آئینہ کے بات پر ہنس پڑتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے ان میں، ان کا اگر کوئی کام کریں گے تو ہی اس کے بوڑھے ہوں گے نا، سوائے حکم چلانے کے آتا کیا ہے انہیں۔ حیا ناک چڑھاتے ہوئے کہتی ہے، حیا جہانگیر کی بات پر فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جھوٹی کہیں کی، جہانگیر بھی فالس پر کام کرتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر اپنی کرسی سے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو حیا، ڈیول کو سوائے غصہ کرنے کے اور حکم چلانے کے کچھ اور آتا ہی نہیں ہے۔ نک ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر اور دوسرا اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے حال میں حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ آئینہ نک کو آتا دیکھ کر غور سے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے اور جا کر نک کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ نک نے ابھی اپنی پوری آنکھیں کھولی بھی نہیں تھی کہ سامنے کھڑی ہوئی آئینہ سے ٹکرا کر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ نیوی بلو کلر کا سٹالر پہنے ہوئے، وائٹ کلر کی لانگ فراک پہنے ہوئے، آئینہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے، گردن موڑ کر اپنی آسمانی رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں سے بنا پلک چپکائے نک کو دیکھ رہی تھی۔ نک کی نظر آئینہ کے چہرے پر جیسے ہی پڑتی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے اسی پل میں تھم جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں خوبصورت تو بہت دیکھی تھی، پر جو خوبصورت اور نور آئینہ کے چہرہ تھا، وہ آج سے پہلے اسے کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا، جسے پہلی نظر دیکھنے سے ہی نک کے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی تھی۔ نک بنا پلکیں چپکائے ہوئے آئینہ کی آسمانی رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آئینہ بھی مسکراتے ہوئے نک کے چہرے کو کچھ پہل دیکھتی رہ جاتی تھی۔ آئینہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر نک جلدی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیتا تھا اور ایک گہری سانس لیتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، آئینہ نک کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ آئینہ کے بھائی کہنے پر نک فوراً سے پلٹ کر بڑی بڑی آنکھیں کیے آئینہ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استغفر اللہ، نک اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تلخ لہجے میں جواب دیتا ہے۔ استغفر اللہ کیوں کہا آپ نے؟ آئینہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو مزید چھوٹا کیے ہوئے پوچھتی ہے، تم نے مجھے بھائی کیوں کہا؟ شرم نہیں آتی ہے کسی غیر مرد کو بھائی کہتے ہوئے؟ نک آئینہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔ نک کی شکل دیکھ کر ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ لگتا ہے تو غیر مرد کو بھائی نہیں کہتے ہیں کیا؟ آئینہ اپنے پیچھے سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے واپس نک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتی ہے، ہاں نہیں کہتے ہیں، ایسے نہیں، انہیں برا لگ جاتا ہے، فل دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ نک چڑھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر آئینہ کو کراس کرتے ہوئے وہ صوفے پر ہیر کے پاس جا بیٹھتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں انہیں؟ کیا کہہ کر بلاؤں آپ کو؟ آئینہ مڑ کر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ کہتے ہیں، نک صوفے پر چوڑا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ امائمہ اور ہیر اپنی ہنسی دباتے ہوئے ان دونوں کی باتوں سے مزے سے سننے لگتی ہیں۔ ڈارلنگ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، تمہیں ڈارلنگ کا مطلب نہیں پتا؟ نک بھی گردن گھما کر ہیر کو بڑی بڑی آنکھیں کیے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اسے انگلش نہیں آتی ہے؟ ہیر دھیرے سے نک کو بتاتی ہے، نہیں، اس نے تو الفاظ ہی آج پہلی بار سنا ہے۔ کیا؟ کس دنیا کی مخلوق ہو تم؟ نہ شکل سے ہی یہاں کی لگ رہی ہو، نہ عقل سے۔ نک صوفے کی پشت ہٹاتے ہوئے سامنے ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھاتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ہے،
آپ میری بےعزتی کر رہے ہیں، آئینہ رونے والے انداز میں کہتی ہے۔ اس رونے کے لیے کوئی خاص بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہی رو پڑتی تھی۔ نہیں ڈارلنگ، میں تمہاری بےعزتی کیوں کروں گا؟ خوبصورت لڑکیوں کی بےعزتی کرنے کا نہیں، ان سے محبت کرنے کا قائل ہوں میں۔ نک آئینہ کی روتلوں سے شکل دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر آئینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، آپ بہت گندے ہیں، آپ نے مجھے انگلش میں کچھ گندا کہا ہے، مجھے پتا ہے۔ آئینہ پانی کی بوتل پکڑے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے کمرے میں جانے کے لیے بھاگ پڑتی ہے۔ یار بس کر دے، ہیر نک کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ نک آئینہ کو روتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے صوفے سے واپس پشت ٹکا لیتا ہے۔ کون تھی یہ؟ نک ہیر سے پوچھتا ہے۔ میری دوست ہے، ہیر مختصر سے جواب دیتی ہے۔ وہ حجابی لڑکی تمہاری دوست کب بنی؟ جب ہم لوگ ڈائمنڈ کے سلسلے میں دبئی گئے تھے وہیں ملی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں ہے؟ اس کے ڈائمنڈ کے سلسلے میں ڈائمنڈز کسینو گئی تھی، وہاں پر اس کا بھائی گارڈ تھا، وہ کسی اور کی دشمنی کے سلسلے میں اپنی جان سے گیا تھا، اس نے اسے ہمیشہ پردے میں رکھا تھا۔ پاکستان سے وہ دبئی کام کرنے کے لیے آیا تھا، ماں باپ پاکستان میں ہی وفات کر گئے تھے تو وہ اسے اپنے ساتھ دبئی لے آیا تھا۔ اس کی اچانک سی موت پر اس کے سر سے چھت چھن گئی تھی تو بابا نے اسے وہاں گھر لے کر دیا تھا، تب سے یہ میری دوست بن گئی۔ اور بابا کو دیکھتے ہی بابا کی دیوانی ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے، ڈیول کے صحیح مزے ہیں، بیوی بھی ان کی خوبصورت ملی ہے اور ان کو فین گرل بھی، واہ۔ نیک طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، تم اپنی گندی نظریں دور رکھو میری بیوی سے، مجھے پورا شک ہے تمہاری وجہ سے ایک دن ہمارے درمیان لڑائی ضرور ہوگی۔ جہانگیر ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کو دیکھ کر نک سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ میری نظر لگنی ہوتی تو کب کی لگ جاتی۔ نک گردن گھما کر دھیرے دھیرے کہتا ہے، تمہاری آنکھیں نکال لوں گا اگر تم نے نظر لگانے کا سوچا بھی تو۔ میری بیوی میری ہے، جہانگیر حیا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ بس کر دو، کوئی اور وقت تو چھوڑ دیا کرے، ہر وقت لڑنے لگ جاتے ہیں۔ حیا جہانگیر کی ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، تم اسے کچھ کیوں نہیں بولتی ہو؟ ہر وقت میرے سامنے جھانسی کی رانی مکھرجی بنی رہتی ہو۔ جہانگیر حیا کے منہ پھلا کر کہتا ہے اور کہہ کر حیا سے دور ہو جاتا ہے، صوفے کے دوسرے کونے پر آ کر بیٹھتا ہے۔ اوہو، امی بابا کیوں لڑ رہے ہیں آپ دونوں؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ نک ہیر کو خاموش دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے کچھ مزے کا کرنا ہے، میں بور ہو رہی ہوں، ہیر بیزاری والا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے۔ تو میں بھی آ رہا ہوں، پھر کریں کیا؟ نک اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچتا ہے۔ ہیر بھی صوفے سے سر ٹکا کر سوچنے لگ جاتی ہے، اگر کچھ تمہیں نہیں مل رہا ہے تو میں بتاؤں؟ جہانگیر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ضرور بتائیں، نک اور ہیر ایک ساتھ کہتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کل رات ہی وہ واپس آئی ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ وہ حیا غصے میں جہانگیر کو کہتی ہے، امی ابو پر غصہ کرنے سے پہلے میری بات سنیں، میں بالکل بھی تھکی ہوئی نہیں ہوں، ایک دم ٹھیک ہوں، میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نک کھڑی ہو کر پرجوش انداز میں کہتا ہے، اوئے ریس کرنے کے لیے چلیں ہائنس کے ساتھ؟ نک کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے۔ نک ہیر کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے۔ نک کے ہاتھ میں ہیر کا ہاتھ دیکھ کر جہانگیر اپنی کمر کے پیچھے سے گدی نکال کر سیدھا نک کے منہ پر دے مارتا ہے۔ اوفو انکل، ہر وقت غصہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار انسان کو انسان بھی بن جانا چاہیے۔ نک ہیر کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے، پرائز کیا ہے؟ ہیر دھیرے سے نک سے پوچھتی ہے، ریس کار؟ نک ہیر کے قریب آ کر سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، کار ریس ہے؟ ہیر دوبارہ پوچھتی ہے۔ ہاں، نک حیا اور جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب امی سے جھوٹ بولنا پڑے گا؟ ہیر بھی حیا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم بول لیں گے، پروفیشنل جھوٹے ہیں ہم۔ ہیر اپنے آپ کو بوسٹ کرتے ہوئے کہتی ہے، تو جا کر تیار ہو، میں ابھی آتی ہوں۔ نک اور ہیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اور دونوں ہائی فائی کرتے اپنے اپنے راستے کو نکل پڑتے ہیں۔ امی بابا، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، لڑائی مت کرو آپ دونوں۔ ہیر حیا کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیا کو اپنی باہوں میں بھرتی ہے اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جہانگیر کو اپنے جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ جہانگیر ناز میں سر ہلاتے ہوئے ہیر کو نہ جانے کا کہتا ہے۔ پلیز، ہیر لبوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا، جہانگیر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتا ہے، امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ ہیر حیا کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً صوفے سے اٹھ کر بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ناشتہ تو کر لو،
حیا ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے امی بھوک نہیں ہے۔ ہیر کہتے ہی لمبے لمبے داغ بھرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آپ نے کام پر نہیں جانا ہے؟ حیا جہانگیر سے پوچھتی ہے۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں آج آفس نہیں جاتا ہوں۔ جہانگیر حیا کی طرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجہ؟ حیا جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی مسکراتی ہوئی نظروں سے پوچھتی ہے۔ تم؟ جہانگیر مختصر سے جواب دیتا ہے۔ میں وجہ ہوں آپ کے نہ جانے کی؟ حیا شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جی، آپ میرا مطلب ہے تم میری وجہ بھی تم ہو۔ جہانگیر حیا کی کمر کے گرد بازو کا حصار باندھتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر؟ حیا جہانگیر کے سینے پر سے رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جی، وہ مختصر سا جواب دیتا ہے۔ سکندر کب آئے گا؟ حیا جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تم جب کہو تب اسے تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا۔ جہانگیر حیا کے ماتھے پر لب رکھ کر پیار سے جواب دیتا ہے۔ تو جلدی لے آئیں اسے، ہمارے بچوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، میں نے اب ساسو ماں بننا ہے۔ حیا جہانگیر سے مسکراتے ہوئے فرمائش کرتی ہے۔ تم نے ساسو ماں بننا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ایک بار پھر سے ماں بنا دوں۔ تم ساسو ماں بننے کے چکروں میں محروم کر رہی ہو مجھے ایک اور اولاد سے۔ جہانگیر شرارت لہجے میں کہتا ہے۔ سدھر جائیں آپ جہانگیر عالم، ایسا نہ ہو کہ ملک آپ سے محروم ہو جائے۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہوئے جہانگیر کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ خدا حافظ، مجھے کام پر جانا ہے، آپ کی طرح ویلی نہیں ہوں میں۔ نہ کیا کروں؟ حیا ہنستے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہوئے جہانگیر سے دور ہونے لگتی ہے۔ تم سدھر جاؤ بیوی، جہانگیر کہہ ہی رہا تھا حیا سیڑھیوں کی طرف بڑھ چکی تھی۔ پاگل! جہانگیر گہری سانس لے کر گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں دروازے سے لمبے ڈاک پھٹتا ہوا شعیب ڈیول کے پاس آتا ہے۔ ڈیول؟ شعیب جہانگیر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ جہانگیر شعیب کے حیران پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مانسٹر اٹلی آیا ہوا ہے۔ شعیب ڈیول کو اس کا بھیجا ہوا دل کا باکس جہانگیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ کب آیا؟ جہانگیر ڈبہ شعیب کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آج ہی آیا ہے اور آتے ہی اس نے سن شائن ہوٹل پر وہ اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ اس کے مالک کا دل ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ پھول بھی بھیجا ہے اس نے۔ شعیب سفید گلاب جہانگیر کے آگے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ مانسٹر؟ سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی ہیر شعیب کی بات سن کر دھڑکتے ہوئے دل پر اس کا نام لیتی ہے۔ جہانگیر ہیر کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ جہانگیر اسے ڈبہ واپس دیتے ہوئے کہتا ہے۔ شعیب ہاں میں سر ہلا کر واپس جانے لگتا ہے۔ رکیں! ہیر کہتے ہی جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے اور شعیب کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ہیر ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ شعیب کہنے سے پہلے ہی جہانگیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دکھائیں مجھے۔ ہیر شعیب کے ہاتھ میں ڈبہ لیتے ہوئے بولتی ہے اور لیتے ہی فوراً اسے کھول کر دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی فوراً بات بند کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ! ہیر کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو جاتی ہیں۔ جاؤ شعیب! جہانگیر حکمانہ لہجے میں کہتا ہے۔ شعیب ہیر کے ہاتھ سے ڈبہ واپس لیے وہ حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ ڈر کیوں رہی ہو ہیر؟ تمہیں میں نے ڈرنا تو نہیں سکھایا ہے؟ جہانگیر ہیر کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ بابا، کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیر پلٹ کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہر شخص اتنا بے رحم ہو سکتا ہے، پر بات طریقے کی ہوتی ہے۔ کوئی اپنا غصے کو ایسے دکھاتا ہے تو کوئی چھپ کر مظہر دکھا رہا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ڈرتا ہے اور مجھے لڑنے کے لیے خود کو تیار کیے بیٹھا ہوا ہے۔ جہانگیر ہیر کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ مانسٹر کو جانتے ہیں؟ ہیر دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھتی ہے۔ اس کی ہر نسل کو جانتا ہوں۔ جہانگیر حویلی کے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اور آپ سے نفرت کرتا ہے؟ ہیر جہانگیر کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہتی ہے۔ اس کا نفرت کرنا بنتا ہے۔ جہانگیر ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا وہ اپنی جگہ صحیح ہے؟ ہیر تجسس سے پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ مجھ سے جس بات کے لیے لڑنا چاہتا ہے وہ بات ہے ہی نہیں۔ جو ہوا ماضی تھا، جسے میں خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ چکا ہوں، پر اب جو وہ کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ میرے ماضی کو بھی میری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ جہانگیر ہیر کو کراس کرتے ہوئے ہی حویلی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میں نے جس دن حویلی چھوڑی تھی، اس دن اپنا ماضی بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ پھر سے سب شروع کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کرے جو کر سکتا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ جہانگیر باہر گارڈن ایریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کرے گا بابا۔ ہیر جہانگیر کے پاس آ کر اس کے بازوں میں ہاتھ ڈال کر جہانگیر کے بازوں سے اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہتی ہے۔ پہلے آپ اکیلے تھے، اب آپ کے پاس فیملی ہے، امی ہے، میں ہوں۔ ہاں، ایک بیٹا تو نہیں بن سکتی ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کون صحیح ہے کون غلط میں نہیں جانتی، میرے لیے آپ صحیح تھے، صحیح ہیں، اور آپ ہمیشہ صحیح رہیں گے۔
हीर मुस्कुराते हुए फखरिया अंदाज में जहांगीर के चेहरे को देखते हुए कहती है, मेरी गुड़िया तो मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ हो। जहांगीर हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए कहता है, अब जाओ तुम और माइंड सेट करो, यहाँ की टेंशन मत लो। मैं कर लूँ हैंडल अमेरिकन मॉन्स्टर को। आप नहीं, मैं करूँगी हैंडल इनको। जहांगीर हीर जहांगीर की बात काट कर खुद बोल पड़ती है, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आप नमाज़े बुला दिया है, अब मैं आपको दोबारा याद करने नहीं दूंगी। हीर गहरी सांस लेते हुए जहांगीर के चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं इस मॉन्स्टर को अपने तरीके से हैंडल करने की? आपने कहा ना बाबा, मैं आपके लिए आपके बेटे से ज़्यादा अजीज़ हूँ, तो मुझे अपना बाजू बनने का मौका भी दें। मुझे अमेरिकन मॉन्स्टर से खुद निपटना है। अब आप नहीं, मैं करूँगी इसके साथ जो भी करना है। हीर जहांगीर की आंखों में देखते हुए एक एक बात कहती है, तुम करना चाहती हो? जहांगीर अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए इससे पूछता है, जी मैं करना चाहती हूँ। हीर पुरजोश अंदाज में कहती है, तो ठीक है, एक मॉन्स्टर को इंसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पर मैं इसमें बराबर का शरीक हूँगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको हैंडल करना। मैं जानती हूँ वो क्या चाहता है। हीर अब घर से बाहर बंजर खाली गार्डन की तरफ देखते हुए कहती है, इस गार्डन को हरा भरा करने का वक्त आ गया है। अपने बाबा की ढाल बनने के काबिल हो गई हूँ मैं। अब आप आराम करें, अपनी पुलिस को संभालें और मुझे अपना काम करने दें। हीर वापस जहांगीर के मुंह को देखते हुए कहती है, ठीक है, जो करना चाहती हो कर लो। मुझे जितना यकीन खुद पर है इससे कहीं ज़्यादा तुम पर है। जहांगीर हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए कहता है, मैं आपका यकीन नहीं तोड़ूंगी। अमरीका मॉन्स्टर को इंसान का बच्चा न बनाया तो मेरा नाम भी जहांगीर आलम नहीं। हीर अटल लहजे में जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं चलती हूँ बाबा, आपके दामाद को उठाना भी है। हीर हंसते हुए कहती है, क्या मतलब है? जहांगीर हैरान कुन नज़रों से देखते हुए पूछता है, मतलब आज रात आपकी बेटी की शादी है, तो दामाद को तो उठाना पड़ेगा ना, वरना शादी कैसे होगी? आप शादी की तैयारियां करवाएं ना। हीर हंसते हुए जहांगीर के चेहरे को देखते हुए कहती है, ये नहीं कर सकती तुम। जहांगीर सख्त लहजे में कहता है, बाबा वक्त पर गधे का बाप बना लेते हैं ना हमने ये कितनी बार बनाया है, एक बार और सही। वो अपने हथियार डालेगा। मैं आपके माजी को आपके मुस्तकबिल पर कभी असर नहीं करने दूंगी। अगर मेरे होते हुए मेरे माँ बाप तकलीफ में होए तो लानत है मुझ पर। हीर जहांगीर गरजदार आवाज में कहता है, अरे बाबा गुस्सा नहीं करते, लड़के तो लड़कियों को किडनैप करते हैं, अब एक डेवल लड़की अपने दूल्हे को उठाएगी इसका सत्यानाश करने के लिए। हीर अपनी बातों पर खुद हंस पड़ती है। तुम्हें ये करना ठीक लगता है? जहांगीर हीर से पूछता है, मुझे आपके लिए हर काम करना ठीक लगता है। मैं सब मैं सब करूंगी, लेकिन आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। हीर गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो आदमी में भेजूं या खुद उठवा लोगी इसे? जहांगीर हीर के सर पर हाथ रखते हुए पूछता है, डोंट वरी बाबा, मैं सब कर लूंगी। हीर हंसते हुए जहांगीर का डायलॉग दोहराती है, यकीनन कर सकती हो, जो करना है वो करो। ये बात याद रखना, अगर कभी लड़खड़ाओ तो मैं हूँ तुम्हारे पीछे हमेशा। जहांगीर हीर के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, शुक्रिया बाबा, अब मैं जाऊँ, आपका दामाद इंतजार कर रहा होगा। हीर हंसते हुए कहती है और कहकर हवेली से बाहर निकल जाती है। उफ, मर्जान कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, आते ही धावा बोल दिया आपने तो। हीर चलते हुए खुद से कहती है और अपने पैंट की जेब में से फ़ोन निकाल कर निक को कॉल कर लगाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ती है। कहाँ हो निक? हवेली से बाहर अपनी गाड़ी ब्लैक कलर की लंबरगिनी की तरफ बढ़ते हुए कॉल पर पूछती है। आ गया मैं। निक पीछे से ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहने हुए, एक हाथ से कोट ठीक करते हुए और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हवा में बुलंद हाथ किए हीर को बताता है, रेस पॉइंट पर जाना है। निक अपनी रेसिंग कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, रेस पर तो जाना है लेकिन रेस पॉइंट पर नहीं। हीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निक को देखते हुए कहती है, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा होता है, फिर कहाँ? निक मुड़कर हीर को देखते हुए पूछता है, आपके जीजा जी को उठाने। हीर कहते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। क्या? निक हैरानगी से कहते हुए हीर की गाड़ी के पास आता है और इसकी गाड़ी में बैठ जाता है। क्या मतलब है इस बात का? निक हैरानगी से हीर को देखते हुए पूछता है, मतलब साफ सीधा और सिंपल सा है। मुझे लगा था कि मैंने वजदान का चैप्टर क्लोज कर दिया है, पर मेरी तो किस्मत ने कसम खा रखी है मुझे और वरदान को एक करने की। किस्मत का लिखा हुआ कौन बदल सकता है? एक बार इसने ज़बरदस्ती मुझे अपना बनाया, अब मेरी बारी। हीर अपने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है। निकीर के चेहरे पर संजीदगी देखकर खुद भी जल्दी से अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है। अपने बाबा को फ़ोन करके पूछो मॉन्स्टर कहाँ है, वो आदमियों से कहो कि फॉलो करे मुझे। हीर हुक्माना लहजे में निक से कहती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। निक हाँ में सर हिलाते हुए कोट की जेब से फ़ोन निकाल कर शुएब को फ़ोन करता है। वजदान सोया पड़ा था और सिकंदर शॉवर ले लिए कपड़े पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ
होकर टाई पहन रहा था। अभी टाई को पहला बल ही दिया था कि सिकंदर के फ़ोन पर अल्बर्ट की कॉल आ जाती है। अमायमा मिल गई? सिकंदर अटल लहजे में पूछता है। नहीं, वो अमेरिका में नहीं है। अल्बर्ट हिचकिचाते हुए कहता है। तो कहाँ है? जहन्नुम में चली गई है। सिकंदर फ़ोन स्पीकर पर करके डाइनिंग टेबल पर फेंकता है और अपनी टाई को दोबारा बांधने लग जाता है। नहीं सर, वो अल्बर्ट के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे वो हर हाल में चाहिए। नहीं समझ आता तुम्हें? सिकंदर फ़ोन पर बात करते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है और इस फ्लोर बने हुए ऑफिस इस फ्लोर पर बने हुए ऑफिस पर जहां मजदार ने आदमी को मारा था, इस रूम की तरफ बढ़ने लगता है। सॉरी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्बर्ट मायूसी से जवाब देता है। मैं तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, इनके बाद नतीजा चाहिए। जहांगीर ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था, वो वहीं टेबल पर पड़ी हुई फाइल उठाकर इसे देखने लगता है जिस पर मजदार ने अंगूठा लगवाया था। अमायमा की इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए और अस्पताल में सब ठीक चल रहा है। सिकंदर फाइल को पढ़ते हुए पूछता है। जी सर, यहाँ सब ठीक चल रहा है। अल्बर्ट पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है। ठीक है, अस्पताल में कोई मसला हो तो मुझे फ़ौरन बताना। और मेरे हेनरी किस हैंड और ऑपरेशन डॉक्टर हेनरी के हैंड ओवर कर दो और मुझे यहाँ कुछ वक्त लग जाएगा पर जल्दी वापस आ जाऊंगा। सिकंदर कहते हुए फाइल बंद किए हुए वो ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है इसके टक्कर दरवाजे से जाती हुई फाइल्स पर ज़मीन पर गिरती है। ओफो, तुम ढूंढो इसे, बाकी कोई मसला हो तो बता देना। सिकंदर फाइल उठाते हुए फ़ोन बंद करते हुए कहता है। वो फाइल उठा ही रहा था कि इसकी नज़र लिफ्ट से अंदर दाखिल होती हुई अमायमा पर पड़ती है जो अपने फ़ोन में मगन हुई वे लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। सिकंदर अमायमा को देखते उसके कदम वहीं थम गए जाते हैं। सिकंदर साकत हुए अमायमा को देखे जा रहा था। अमायमा आगे की तरफ बढ़ते हुए आती है। सिकंदर से कुछ फासले पर आगे वो रुक जाती है और फ़ोन से नज़रें हटाकर वो सर उठाकर जहांगीर को देखती है और देखते ही इसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिकंदर अमायमा की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसकी तरफ आता देखते हुए कहता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमायमा धड़कते हुए दिल से इसके पीछे देखते हुए कहती है। मेरे सवाल के बदले मुझसे सवाल मत किया करो। सिकंदर फाइल ज़मीन पर फेंकते हुए गरजदार आवाज़ में धाड़ते हुए अमायमा को जबड़े से पकड़कर गुस्से में दीवार से पिन करते हुए कहता है। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? अमायमा सिकंदर के बाजू से पकड़कर इसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और वहां से भागी क्यों थी तुम? सिकंदर अमायमा के चेहरे पर अपनी गिरफ्त मजबूत बढ़ाते हुए कहता है। सिकंदर के चीखने की आवाज़ पर वजदान की आंख खुल चुकी थी। वो बेड पर बिना शर्ट के पहने हुए लेटा हुआ था। बेड से उतरकर शर्ट उठाकर इसे पहनते हुए वो कमरे से बाहर निकलने के लिए बढ़ता है। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वजदान अमायमा की आवाज़ पर इसके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। अगर तुम पाबंद नहीं हो तो मुझे तुम्हें पाबंद करना अच्छे से आता है। सिकंदर अमायमा का चेहरा छोड़कर इसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाता है और जाते ही सीधा इसे बेड पर धक्का देता है। अमायमा को धक्का देते ही सिकंदर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जाकर इसको लॉक किए दरवाजे को काट अपनी पैंट की जेब में डाल देता है। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? अमायमा बेड से उठते हुए सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कहती है। पर सिकंदर को दरवाजे के साइड टेबल पर मोमबत्तियों के दरमियान पड़ी हुई फ्रूट की टोकरी में चाकू निकालते देखकर अमायमा की कदम वहीं रुक जाते हैं। इसकी आंखों के सामने इस रात का मंजर आ जाता है जब सिकंदर ने इस ल्यूस को काट कर मारा था। ये क्या कर रहे हैं आप? अमायमा से चाकू मोमबत्ती की आग पर गर्म होता देखते हुए कहती है। बहुत घमंड है ना तुम्हें, आज रात मैं सब फना कर दूंगा। सिकंदर गर्म चाकू अमायमा की तरफ किए बढ़ते हुए कहता है। सिकंदर वहीं रुक जाएं, मेरे पास मत आए। अमायमा से हाथ से रोकते हुए कहती है। आज तक रुका हुआ था, तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज नहीं। बहुत अकड़ है तुम में, आज के बाद नहीं रहेगी। सिकंदर दबे दबे कदम अमामा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। सिकंदर प्लीज़ प्लीज़ रुक जाएं। अमामा सिकंदर के हाथ में वो चाकू देखते हुए डरते हुए कहती है। डर क्यों रही हो? अब तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। सिकंदर चाकू मारने वाले अंदाज में पकड़े हुए अमामा की तरफ बढ़ते हुए कहता है। आप क्या करना चाहते हैं? अमामा चाकू से नज़र हटाकर सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। निकाह। सिकंदर अमामा से कुछ कदम दूर खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। पागल हो गए आप? अमामा गुस्से में कहती है। तुमने खुद किया है। सिकंदर अमामा की आंखों में देखते हुए बोला। फजूल बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई निकाह नहीं होगा। हटें यहाँ से, मेरे रास्ते से। अमामा सिकंदर को साइड पर करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है। दरवाज़ा अच्छे से बंद था। अमामा इसे खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। सिकंदर दरवाज़ा खोले। अमामा गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारते हुए पलट कर सिकंदर को देखते हुए कहती है। दरवाज़ा निकाह के बाद खुलेगा, तब तक मैं भी यहाँ, तुम भी यहाँ। सिकंदर चाकू बेड की साइड टेबल पर रखकर खुद बेड पर बैठते हुए अमामा को सर से
सर से पैर तक देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहता है, आपके साथ मसला क्या है? कह दिया ना मैंने कि मैंने नहीं करनी है शादी, मसला क्या है? अमामा सिकंदर को गुस्से में देखते हुए दहाड़ते हुए कहती है, आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या खाती हैं, शराफत से तो काबू में आती ही नहीं है। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वजदान दोनों दरवाज़ों पर अपनी बाजू टिकाते हुए थके हुए लहजे में कहता है, अल्लाह रहम करे तुम पर सिकंदर, तुम भी बर्बाद होने लगे हो। वजदान कहते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए वापस अपनी शर्ट उतार कर बेड पर जा लेटता है। शादी तो होगी और आज भी अभी होगी, ना हुई ना तो तुम इनकार कर सकती हो और ना ही कहीं पर जा सकती हो। सिकंदर पुरसुकून अंदाज में अमायमा के गुस्से में लाल होते हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते आप। अमायमा सिकंदर के चेहरे को देखते हुए गुस्से में कहती है, इसकी तरफ बढ़ती है, वो तो मुझे करने से तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है। सिकंदर अमायमा को अपनी तरफ आता देखते हुए कहता है, तो एक काम करें, कब्र में जाकर इनसे शादी कर लें, मेरा मूड नहीं है फ़िलहाल शादी करने का। अमायमा मज़ीद सिकंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, मूड बनने में वक्त थोड़ी लगता है, जैसे इस वक्त मेरा मूड बन रहा है कुछ करने का। सिकंदर सर से पैर तक अमायमा को देखते हुए कहता है, क्या करने का मूड बन रहा है? अमायमा गुस्से में तल्ख लहजे में पूछती है, रोमांस करने का मेरी जान, रोमांस करने का मेरा मूड बन रहा है। मैं मुंह नोच लूंगी आपका, और अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो। अमायमा एक कदम आगे बढ़ाकर गुस्से में गहरी सांस लेते हुए बोलती है, नोच लेना मेरी जान, जो नोचना है नोच लेना, लेकिन शर्त यह है कि शादी के बाद, शादी से पहले मैं अपने आप को नचवाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। सब सबकी नज़रों में अच्छी इमेज है मेरी। सिकंदर खड़ा होकर अमायमा के करीब आते हुए कहता है, बाहर में गए आप और बाहर में गई आपकी इमेज, मुझे जाने दे यहाँ से। अमायमा सिकंदर के सीने पर दोनों हाथ तो उसे धक्का देते हुए कहती है, सिकंदर अपनी जगह से डस से मस नहीं होता, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फिर अपनी बाहों में उठाकर इस कमरे से बाहर तुम्हें लेकर जाऊँगा। आखिरकार निकाह करके 3 बोल के बाद तुम मेरी दस्तरस में जो आ जाओगी, फिर देखते हैं तुम्हारी इस ज़ुबान की किस किस तरीके से लगाम लगानी है। सिकंदर अमायमा के बिल्कुल पास आकर इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर इसके ऊपर की इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। अमायमा सिकंदर का हाथ चटकते हुए कहती है, तुम करोगी, और क्यों करोगी, इसकी वजह से तुम्हें 1 घंटे में दूंगा। सिकंदर अमायमा के लबों से इसकी तरफ झुकते हुए कहता है, भाड़ में जाएं, दफ़ा हो जाएं आप। अमायमा आपकी बार मज़ीद ज़ोर से धक्का देते हुए कहती है। अमायमा के धक्का देने पर सिकंदर 2 कदम पीछे हो जाता है। जितने हाथ पैर मारना चाहती हो मार लो, एक बात को ज़हन नशीन कर लो, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हारा हर रास्ता अब तुम पर अब मैं खड़ा मिलूंगा, और मुझे वहाँ आने पर मजबूर तुमने किया है मिसेस सिकंदर। जहांगीर आलम सिकंदर झुककर अमायमा की आंखों में देखते हुए शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है, और कहकर लंबी लंबी दाग भरता हुआ जीप से कार्ड निकालकर वो दरवाजे के बाहर निकल जाता है। दरवाज़ा खोला देखकर अमायमा दौड़ते हुए आती है, पर सिकंदर इसके पहुंचने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। ग्रेट द डोर, सिकंदर हुक्माना लहजे में गार्ड्स को बोलता हुआ दौड़जान के कमरे की तरफ आ जाता है। अंदर से अमायमा जोर दरवाज़ा पीटती रहती है, पर कोई इसकी पुकार नहीं सुनता है और कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। या अल्लाह मेरी मदद करें, मैं कहाँ फंस गई हूँ। अमायमा दरवाजे पर हाथ मारते हुए रोते हुए कहती है, मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ, प्लीज़ मेरे अल्लाह मेरी मदद करें प्लीज़। अमायमा मज़ीद रोते हुए कहती है, उठ जाकर किरण की छुट्टी औलाद उठ जा कुंभकर्ण की छठी औलाद, कितना और सोएगा। सिकंदर वजदान के ऊपर से इसका कंबल खींचते हुए कहता है, और कहकर सोफे पर बैठता है। क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा था बाहर? वजदान उठकर बैठते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए पूछता है। वो तब से जाग ही रहा था। एक बार इसकी नींद खराब हो जाए तो वो दोबारा नहीं सोता था। कुछ मत पूछ, अभी मत मौलवी का इंतजाम कर निकाह करना है। सिकंदर सोफे से पुष्टि खाए छत की तरफ देखते हुए कहता है, पसंद है वो तुझे? सिकंदर वजदान सिकंदर के चेहरे को देखते हुए पूछता है, नहीं, बस इसके घमंड से नफरत है। सिकंदर अब भी छत की तरफ देखते हुए कहता है, लड़कियों में घमंड होना आम सी बात होती है, क्या बदतमीज होना भी आम सी बात होती है। दूसरों के सामने वो अपने आपको महान देखना और सामने वाले को डिग्रेड करना भी आम सी बात है। सिकंदर वजदान को देखते हुए गुस्से में पूछता है, अना परस्त मर्द हूँ मैं, मुझसे अपना एटीट्यूड संभाला नहीं जाता, और किसी को क्या खास संभालूंगा। सिकंदर गर्दन झटकते हुए गुस्से से कहता है, अच्छा है, तो क्या चाहता है? वजदान एक बार फिर पूछता है, इससे निकाह करके इसकी अना को तोड़ना चाहता हूँ। सिकंदर दो टोक लहजे में जवाब देता है, ठीक है, 1 घंटे में इंतजाम हो जाएगा, तो टेंशन न ले, तो निकाह कर और मैं ज़रा काम करके आऊँ। वजदान कहते ही बेड से उतरकर सूटकेस से अपने लिए कपड़े और वॉशरूम में घुस जाता है। वजदान के जाते ही सिकंदर उठकर खड़ा होता है और खिड़की की तरफ बढ़कर खिड़की खोलकर बाहर मुल्क की खूबसूरती का नज़रों में उतारने लगता है।
سمندر کو اٹھاؤں اور اس کی بھیانک حالت کر کے سمی کو اٹھاؤ اور اس کی بھیانک حالت کر کے ایک اچھی سی ویڈیو بھیجو مجھے، سکندر اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اپنا فون بند کر دیتا ہے اور واپس جیب میں ڈال دیتا ہے۔ تم نے خود مجھے یہ کرنے کے لیے للکارا ہے۔ امامہ شراوت سے چلتی ہو تو سب ٹھیک رہتا نا، میں راستے میں آتی اور نہ ہی وہ سب دیکھتی تو نے سب کچھ چنا ہے اپنے لیے۔ سکندر کھڑکی میں ہاتھ رکھ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی اپنی آنکھیں بند کیے وہ گہری سانس لینے لگتا ہے۔ جگہ تو یہی ہے، اب اندر جا کر اٹھانا ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نک ہیر سے پریشانی سے پوچھتا ہے۔ اسے اندر نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ ایک آدمی سب پر بھاری ہے۔ ہیر نک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر پھر؟ نک بیزاری سے پوچھتا ہے۔ انتظار کرو، جتنا میں وجدان کو جانتی ہوں کسی نہ کسی کام سے وہ باہر آئیں گے تو تب ہم انہیں پکڑیں گے، وہ بھی الگ طریقے سے۔ ہیر شرارتاً مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کیا طریقہ؟ نک حیرانگی سے پوچھتا ہے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ ہیر اس کا چہرہ پکڑ کر کھڑکی سے باہر کرتے ہوئے کہتی ہے، پتہ نہیں کیا لڑکی ہے جس نے تجھے اسے باپ کو اب خود کڈنیپ کرنے کے چکروں میں ہے۔ یا اللہ ہماری مدد کرنا، میں نے اتنی جلدی کوارا نہیں مرنا ہے۔ نک ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، نم آہ، تمہارا جیجا آ گیا ہے۔ ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کے کہنے پر نک اور اس کے پیچھے والے آدمی سب وجدان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ گیاہر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ نک وجدان کو گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شیر شیطان کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالتا تو ہم بھی اس سے دور رہتے، پر کیا کر سکتے ہیں، شیر کو ہرن بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ تو خود شکار ہونا چاہتا ہوں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہیر کے نظریں بھی مسلسل وجدان پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک بات بتاؤ، نک ہیر کی طرف رخ موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تمہیں وہ پسند نہیں ہے؟ تم ایک بار پہلے اس کے ساتھ رہ چکی ہو، تم اسے چھوڑ چکی ہو، اب اچانک سے اس کے پاس واپسی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ نک اپنی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، میں اس کے ساتھ رہ چکی ہوں، اسے سمجھ چکی ہوں، اپنے بابا کے راستے سے اسے ہٹانا ہے تو اسے لڑ کر نہیں ہٹا سکتے نا، پر اسے پیار کا ناٹک کر کے ضرور ہٹایا جا سکتا ہے، تو ایک بار پھر سے اس کا دل توڑنے کا سوچ رہی ہے۔ نک بڑی بڑی آنکھیں کیے تجسس سے پوچھتا ہے، میں اپنے بابا کا دل ٹوٹنے سے بچا رہی ہوں۔ وجدان مان، مجھے محبت نہیں ہے، لیکن جہانگیر عالم سے بے پناہ ہے، اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ مانسٹر کی قید میں واپس جانا ہی کیوں نہ ہو۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زمین پر بیٹھتے باتیں کر رہا تھا۔ ہیر نک کو وجدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، کچھ پل اور پھر جا کر اسے لے آؤ۔ ہیر سیٹ سے سر ٹکائے ہوئے کہتی ہے، مجھے اس کو کڈنیپ کرنا خود پر نہ جانے کیوں بھاری بھرکم فیل ہو رہا ہے۔ قاسم اپنے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ٹینشن مت لو، جو کرنا ہے وہ میں کروں گی، تمہیں صرف اسے لے کر آنا ہے۔ ہیر نک کے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، ہم پہلی بار تھوڑی کر رہے ہیں، یہ سب ڈر کیوں رہا ہے؟ ہیر غصے میں پوچھتی ہے، پہلے جنہیں اٹھاتے تھے وہ چھوٹے موٹے گنڈے تھے، اب جسے اٹھا رہے ہیں وہ امریکہ کا مانسٹر ہے۔ نک وجدان کی طرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ایسے بھی کوئی توپ چیز نہیں، انسان ہے وہ بھی۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو بچی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وجدان بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوئی سفید کلر کی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، 2 ہی قدم آگے بڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے، جاؤ، گر جائے گا ورنہ۔ ہیر سیٹ سے سر ٹکائے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی بات سنتے ہی نک گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنی آدمیوں کو آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ نک آگے اور اس کے پیچھے اس کے آدمی بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دنیا میں محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہ برباد کرنے کا بھی اور آباد کرنے کا بھی ہنر رکھتی ہے۔ ہیر مسلسل گردن موڑ کر وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وجدان جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے، وہ زمین بوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہی نک وجدان کو آ کر پکڑ چکا تھا۔ نک کے ساتھ اس کے آدمی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے وجدان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہیر وجدان کو آتا دیکھ کر خود اپنی گاڑی سٹارٹ کیے وہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور نک پیچھے وجدان کو لیے اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا ہے۔ امامہ دروازہ بجا بجا کر تھک ہار کر کمرے میں بیٹھ کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھٹنوں سے اپنا سر ٹکا کر رو رہی ہوتی ہے۔ سکندر فون میں منگوائی ہوئی سمی کی ویڈیو دیکھ کر فون بج کر کے پینٹ کی جیب میں ڈال لیتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے
زمین پر بیٹھی ہوئی امائمہ کو دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف منہ کے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور اندر داخل ہو کر واپس دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سکندر دروازے کا کارڈ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر امائمہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سکندر دروازہ لاک نہیں کرتا، بس امائمہ کو دیکھنے کے لیے اسے بند کر کے کارڈ سے اسے متوجہ کرتا ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ شادی ہو رہی ہے، کوئی مرد تھوڑی کیا ہے؟ سکندر امائمہ کے بازوں پر کارڈ سے ٹیپ کرتے ہوئے کہتا ہے، دور ہٹیں مجھ سے۔ امائمہ سکندر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ امائمہ جیسے ہی سر اوپر کرتی ہے، پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا پڑا تھا، ناک لال سرخ ہوئی پڑی تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، آپس میں چپکی ہوئی۔ امائمہ اب بھی روئے جا رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا ہوا سکندر امائمہ کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ رہا مسکرا رہا تھا، پر امائمہ کی نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہنسی ضبط کر چکا تھا۔ رونا بند کرو اور اٹھ کر کھڑی ہو، نکاح خواہ تیار ہے نکاح کروانے کے لیے۔ سکندر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور صوفے کے سامنے والے ٹیبل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہاں سے اپنا لیپ ٹاپ آن کیے ہوئے وہ لائیو کال لگانے لگتا ہے۔ پر میں تیار نہیں ہوں، میں نے نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ امائمہ کھڑی ہو کر غصے میں چیختے ہوئے سکندر کو کہتی ہے۔ نکاح خواہ کو کال جا رہی تھی کہ سکندر کال کاٹ کر کے امائمہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے بازوں سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل اپنے قریب کھڑا کرتا ہے۔ سکندر امائمہ اسے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، شاید میری بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی ہے مس امائمہ حیدر، میں نے کہا ہے نکاح خواہ تیار ہے شادی کروانے کے لیے، میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی ہے۔ سکندر امائمہ کی بازوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، چھوڑیں مجھے۔ امائمہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، وہ روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، وجہ؟ سکندر امائمہ کو روتا ہوا دیکھ کر گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھتا ہے، وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس نہیں کرنی شادی۔ امائمہ روتے ہوئے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جب کوئی وجہ نہیں ہے تو چپ چاپ شادی کر لوں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سکندر امائمہ کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں کروں گی، میں نہیں کرنا چاہتی ہوں آپ سے شادی، کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ امائمہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں مجھ سے شادی کی وجہ چاہیے، ابھی دیتا ہوں وجہ۔ سکندر کہتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکال کر ویڈیو چلاتے ہوئے امائمہ کی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ امائمہ فون سکندر کے ہاتھ سے لے کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری وجہ۔ سکندر فون امائمہ کو دیتے ہوئے خود صوفے کی طرف بڑھتا ہے اور چوڑا بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے امائمہ کو حیران پریشان دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھ سے شادی کی وجہ پسند نہیں آئی تمہیں؟ سکندر آنکھوں میں شرارت بھرے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے امائمہ سے پوچھتا ہے، اب آپ یہی کریں گے؟ امائمہ فون سے نظر ہٹا کر سکندر کو غصے میں گھورتے ہوئے کہتی ہے، میں سب کروں گا اگر تم نے انکار کیا وہ دوبارہ۔ سکندر ٹانگ ہٹا کے امائمہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے شادی مت کریں۔ امائمہ عتل لہجے میں کہتی ہے، میں کروں گا۔ سکندر بھی عتل لہجے میں کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور امائمہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، میں آپ کو شوہر تسلیم نہیں کروں گی کبھی بھی۔ امائمہ اب بھی سخت لہجے میں سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں کروا لوں گا۔ سکندر عتل سپاٹ انداز میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی میری نظروں میں اور زندگی میں۔ امائمہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں سب کروا لوں گا، تم فکر مت کرو، بس نکاح کرو۔ سکندر اپنی بات پر اب بھی ڈٹا ہوا تھا، وہ امائمہ سے ڈرتے ہچکچاتے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں، نکاح کے بعد انجام کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ امائمہ کہتے ہوئے سکندر کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھتی ہے۔ سکندر اس کی اچانک سی ہاں پر بے یقینی سے دو پل وہیں کھڑا رہتا ہے، پھر گردن چٹک کر وہ بھی امائمہ کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور لیپ ٹاپ پر کال لگانے لگتا ہے۔ امائمہ ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی آپس میں مسلنے لگ جاتی ہے، ڈرو مت، شادی کرنے جا رہی ہو، مر نہیں رہی ہو۔ سکندر امائمہ کی طرف گردن موڑ کر کہتا ہے، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہی ہے آپ جیسے شخص سے شادی کرنا۔ امائمہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ سکندر جواب دے دیتا ہے، اس سے پہلے ہی ویڈیو کال لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم، مولوی صاحب کال لگتے ہی سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، دونوں دھیرے سے جواب دیتے ہیں۔ تو آپ دونوں کا نکاح مرضی سے ہو رہا ہے زبردستی سے؟ مولوی صاحب دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ مرضی سے نکاح ایسی شکلوں سے تھوڑی ہوتا ہے۔ امائمہ دھیرے سے سر جھکاتے ہوئے کہتی ہے، کیا مسئلہ ہے میری شکل میں؟ سکندر غصے سے پوچھتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آج میں نے آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دی ہے، تو پلیز آپ لوگ بھی خیال رکھیے گا، لائک کمنٹ میں کنجوسی مت کیجیے گا، ورنہ ہی ناول یہیں سٹاپ کر دوں گی میں۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔